मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदेद कौम से खिताब में। जो मर्जी शुरू करें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। क्या हाल है हजरत, कैसे हैं? और सर मैं ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल कैसे ठीक। हालात हैं? सर गर्मी है, ठीक है। आपने तो वैसे वहां आपकी उधर ठंड होनी चाहिए ज्यादा काफी, लेकिन चले। हम सैन डिएगो में हैं, हमारी थोड़ी ठंड भी है, हमारे लिए ठंड होती है क्योंकि हमारे यहाँ मौसम अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ हमारे भी यही चक्कर है। ऑस्ट्रेलिया में 2 डिग्री भी जब हो जाए ना सेल्सियस, तो सारे कहते हैं वो इतनी ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। लेकिन आपके नॉर्दर्न अमेरिका में, कनाडा वगैरह में तो माइनस पता नहीं 20 तक जाता। तो बट सैन डिएगो इज फाइन, सैन डिएगो ओके। तो चले, आज हमने बात करनी है कि क्या खुदा है या नहीं है। जो उसके बाद जो सवालात आते, कुछ मोटी मोटी बातें मैं शुरू में अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में रख देता हूं ताकि मुफ्ती साहब अपने ख्यालात को उसके ऊपर इजहार करें। खुदा का नजरिया एक ऐसा नजरिया है जो कि एक पॉजिटिव असर्शन है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है। तो ये एक ऐसी पॉजिटिव असर्शन है जिसके लिए किसी ना किसी सबूत की जरूरत होती है। अब आप, कई लोग ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि खुदा कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है, और ये बात दुरुस्त है कि ये भी एक पॉजिटिव असर्शन है, वैसे नेगेटिव लेकिन है ये असर्शन ही, जिसमें आप असर्ट करें कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग, जितने मुल्हिदीन हैं, वो अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि 100% मुझे यकीन है कि खुदा नहीं है। मोस्ट जो इसके ऊपर जो एजुकेटेड ओपिनियन है वो यही है कि हमें इस चीज का कुछ सबूत नहीं मिलता कि कोई खुदा है। फिर दूसरा आर्गुमेंट आ जाता है कि अगर किसी चीज का कुछ सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, और ये बात भी ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी चीज का सबूत नहीं है तो वो है। वो हो सकती है, लेकिन वो है या नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी हम फंस जाते होते हैं, एंड आई एम श्योर कि हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे नजदीक जो ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक एग्नोस्टिक एथियस्ट हूं, यानी मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीता हूं जैसे खुदा नहीं है। लेकिन मैं आपको 100% दावे और वसूख के साथ ये कभी नहीं कहूंगा, ये बात मैंने बहुत दफा कही है कि खुदा का वजूद 100% नहीं है। हो सकता है 99% मेरे दिल में हो कि नहीं है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता। और बाकी की जो इंडक्टिव रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे शवाहिद मिलते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमें एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो एक पहाड़ खड़ा होता है, उससे हमें ये अंदाजा होता है कि इस कायनात को कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि शायद इस कायनात का कोई बनाने वाला है, फिर उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस कायनात का बनाने वाला कौन होगा। क्योंकि इंसानी तारीख में हजारों खुदा गुजरे हैं, और उनमें से सिर्फ एक ऐसा खुदा, हर बंदा उस खुदा को मानता है जिस खुदा के घर में या खानदान में, उस मानने वाले खानदान में लोग पैदा होते हैं। मेजॉरिटी ऐसा होता है। कुछ लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, छलांगे मारते रहते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि आप वक्त के किस दौर में पैदा हुए हैं। अगर आप आज से 3000 साल पहले पैदा हुए थे, तब तो आप ग्रीक खुदाओं से यूनानी खुदाओं को, अपने खुदाओं को स्वैप कर रहे होते, या बाद में नॉर्स कर रहे होते। लेकिन बीच में फिर एक अब्राहमिक गॉड्स का जो सिलसिला शुरू हुआ, और आजकल वो डोमिनेंट रिलीजन है, उसी के अंदर लोग उसी के ऊपर। मैं भी एक मैं एक वो देख रहा था कि किस तरह ट्विटर पे भी एक जंग चल रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग आपस में एक दूसरे को, अपने मुल्क को डिफेंड करने के लगे हुए हैं और अपना नैरेटिव आगे रख रहे हैं। किसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जो इंडियंस इंडिया में पैदा हुए हैं उनको लगता है कि उनका कंट्री ठीक है, उनका नैरेटिव ठीक है। जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैदा हुए उन्हें लगता है उनका नैरेटिव ठीक है। तो उसी तरह मजहब में भी ऐसे ही होता है कि जो लोग मजहब में, जिस मजहब में पैदा होते हैं, उन्हें भी यही लगता है कि उनका नैरेटिव ठीक है। सो खुदा है या नहीं है, उसके ऊपर हम आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, और मुझे 100% यकीन है कि एक जगह पे जाके हम दोनों फंस जाएंगे। और वो फंसने वाली बात ही पिछले 2000, अभी अभी आ तो वो 2000, पिछले 2-2.5 हजार साल से वही बहस चली आ रही है कि तुम ये नहीं साबित कर सकते खुदा है, मैं ये नहीं साबित कर सकता कि खुदा नहीं है। तो उसके अगली जो डिस्कशन, आई थिंक मेरे नजदीक वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि फिर कौन सा खुदा है। मुफ्ती साहब, ठीक है। तो पहली बात यह है कि आपके जो ओपनिंग स्टेटमेंट में एक दो बातों को जरा वाज़ेह करना चाहता हूँ। उससे पहले भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और ये शर्फ अंदाज दिया है कि आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। पहली बात आपने कही कि 99% आपको यकीन है कि खुदा नहीं है, शायद 1% यकीन है कि शायद हो, या इस तरह आपने कुछ फरमाया ना करीबन। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि मतलब इंसान को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक बात जो ऐसी होती है कि अगर वो 99% भी सही हो, लेकिन अगर वो गलत भी निकल आए तो फिर उसको कोई नुकसान नहीं होता। और अगर 1% जो शक था वो सही निकला ना,
تو پھر انسان کے انجام جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ سوچ سمجھ کے تدبراً مسئلہ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہزاروں خدا گزرے ہیں، تو ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. مطلب میں تو اپنا عقیدہ آپ کو پریزنٹ کروں گا نا. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سے ایک ہی اللہ تھا. خدا فارسی کا لفظ ہے خود مطلب، لیکن میں اللہ کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ قرآن میں خدا کا لفظ نہیں آیا، اللہ کا لفظ آیا. اللہ وہ ایک الہ ہے جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، گریک دور میں اور رومن دور میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہی خدا تھا، وہ ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی خدا ہوگا، ایک ہی اللہ ہے. اور جو لوگوں نے مطلب گریک فلسفی اور زوس اور یہ چیزیں بنائی ہیں، تو آبویسلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل تو کوئی بھی وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا. اب کو سب سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بندر کو پوجے یا کچھ کرے تو ان کی مرضی ہے، لیکن خالق جو ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا ان سے پہلے نوح علیہ السلام جنہوں نے ان کی دعوت دی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آخری بات یہ آپ کے انٹروڈکشن سے متعلق کہ وی شوڈ کیپ این اوپن مائنڈ. یہ ایسے اگر ہم شروع یہ کریں کہ بس ہم ایک جگہ پھنس جائیں گے تو پھر تو گفتگو کا فائدہ کیا ہوا. مطلب ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، چاہے میرے جو بھی نظریہ ہو، لیکن اگر آپ مجھے صحیح ادلہ آ کے رکھیں تو میں ایک اوپن مائنڈ، ایک مطلب صاف گورا کاغذ جو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس طرح آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور میری یہ امید ہے کہ آپ بھی ایک اوپن مائنڈ رکھیں گے جب آپ کے سامنے اگر صرف بحث کرنے کا مسئلہ ہے، پھر تو فائدہ نہیں ہوا گفتگو کا، نا. صحیح ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی. مجھے تو آواز نہیں آ رہی، اوروں کا نہیں پتا. Oh, sorry, وہ میوٹ پہ تھا. ٹھیک میں نے آپ کو میوٹ پہ میسج انٹرنیٹ کا. اوکے، سو تھینک یو ویری مچ. آپ کے 3 پوائنٹس جو میں نے ابھی دیکھے، میرے ذہن میں بھی 3 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر انسان غلط ہو تو بندے کا انجام بڑا برا ہو سکتا ہے. یعنی اگر میں 99% مجھے لگتا ہے خدا نہیں ہے، لیکن جو 1% ہے اگر اس میں وہ غلط ہوا تو میرا انجام بہت برا ہو سکتا ہے. یہ وہ پروبیبلٹیز کا چکر ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں پھر ریزننگ یوز کرنی پڑے گی کہ کیا اگر کائنات کا بنانے والا ہے وہ ایسا ظالم ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اپنی عقل سے جو اس نے مجھے خود عطا کی ہے اس عقل سے میں بہک گیا ہوں. جیسے اللہ کہتا ہے، اللہ اس کو راہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہے، جسے بھٹکانا چاہے وہ بھٹکاتا ہے. تو مے بی اللہ نے اپنی مرضی سے اگر مجھے بھٹکایا تو پھر اس میں بھی ایک انصاف کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا خدا نے اگر مجھے بھٹکایا. ابھی سوری سر ابھی ایک وہ آپ اس کے اوپر بھی جواب دے دیجیے گا. تو یہ ایک میرا ویسے کہ اگر ایک پوائنٹ کرتے ہیں نا پھر چلیں اس کے اوپر کر دیں. تو یہ میرا یہ نظریہ پھر، لیکن یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، صرف مقدمہ واضح کر رہے ہیں، تو ذرا مختصر گفتگو کرتے ہیں اس پہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہر ایک انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور وہ عقل ایسی عقل ہے کہ ہم خود ایسے لوگوں سے مل چکے ہیں امریکہ میں، تو امریکہ میں رہتے ہیں، کہ جن کو کسی نے اسلام کی طرف دعوت نہیں دی. خود کیونکہ ان کے دل میں سچ کی ایک طرف تھی، انہوں نے جا کے جب سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، انہوں نے کہا سب کوئی بنانے والا ہے. خود انہوں نے جا کے اسلام کو ڈھونڈا، اصلی دین کو ڈھونڈا، قسم ادیان سے جا کے وہ اسلام تک پہنچ گئے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ عقل سب کو دی گئی ہے. اب آپ اگر اپنی عقل استعمال نہ کریں، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، ایک انسان کی مطلب مثال دے رہا ہوں، اگر ایک انسان اپنی عقل نہ استعمال کرے تو پھر اس پہ اللہ کو ظالم تو نہیں بنا سکتے نا. اللہ نے تو سارے علامات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں آپ کے سامنے، ایسے ایسے معجزات ہیں جو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. جیسے سالم عقل والا تو بالکل مانے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے. اس کے آگے کوئی بندہ کہے بس میں نہیں ماننا چاہتا. جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں ایک فری وے، آپ کے پاس فری وے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں نا، تو اس میں کبھی ایک ڈو ناٹ انٹر سائن ہوتا ہے نا، کہ ادھر دخول منع ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر سائن لگ گیا اور وہ بندہ پھر بھی اس کے اندر جائے اور گاڑی سے اس کے لگے، تو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے فری وے کیوں بنایا ہے؟ تو فری وے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بندے کی عقل کا مسئلہ ہے. تو یہ پہلی بات ہے، لیکن اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے کیونکہ موضوع سے آگے اس کے اوپر ایک اور میں آپ کو مدعا رکھ دیتا ہوں. یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ عقل سے اس نے دیکھا، چاند تاروں کو دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا اپنے دل میں. بات پھر وہیں پہ آتا ہے کہ قرآن، ایک سیکنڈ سر، قرآن میں اللہ مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے کہ وہ جسے بھٹکانا چاہے بھٹکا دے.
تو اس میں آرگومنٹ یہی بنتا ہے اور یہ بہت اسٹرانگ دلیل ہے کہ اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو اس میں بھی خدا ہی رسپانسبل ہے. وہ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ کیا یہ اچھا بنے گا برا بنے گا, یہ سب فیصلہ وہ فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں طے ہو جاتی ہیں. تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالکل بالکل, یہ تو آپ نے اسلامی عقیدے کا مسئلہ شروع کر دیا, لیکن انشاءاللہ شکر ہے کہ تاکہ اس بات کو مسئلے کو واضح کر دیں. دیکھیں, اللہ ہدایت جس کو چاہے, یہدی من یشاء ویضل من یشاء, بالکل صحیح ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں, ایک آیت کو آپ اگر سائلوں میں پڑھیں گے نا, تو جیسے سائنس کو بھی پڑھا جاتا ہے, تو ایک پیراگراف کو نکال کے نہیں پڑھ سکتے, ساری آیتوں کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دعوت دیتے ہیں دارالسلام, مطلب امن کے جو جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائی ہے, ہر ایک کو اللہ ہدایت کا ذریعہ دکھاتا ہے. چاہے فرعون بھی ہو, فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا اذهب الى فرعون فانه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, اس کو بھی دعوت دو. تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا ذریعہ سب کے لیے اللہ نے رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی روبوٹ ہیں اور اللہ کسی کو ہم کو ایک ٹریک پہ بنا کے گمراہی کی طرف بھیجیں گے. یہ اسلامی پرابلم آ نہیں جاتی ہے. اوکے ایک اس منٹ میں ذرا, پرابلم آ میں جاتی جواب تو ختم کر دوں حضرت. میں نے بیک اینڈ فورتھ سوچا آپ نے کہا کہ پوائنٹ بائی ٹھیک پوائنٹ اس کے ہے, اوپر کوئی بیک بات اینڈ تو اسی پوائنٹ پہ ہوں, میں صرف جواب ختم کر دوں, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزیدار گفتگو لگے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں جب قدر کا آپ نے مسئلہ کیا ہے نا, کہ اگر ماں کی پیٹ میں لگ گیا, تو یہ آپ حدیث کو سمجھے نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر آپ نے شرح صحیح مسلم میں دیکھا ہوتا تو اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ روبوٹ کی طرح اس کے اوپر قدر حاوی ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے, یہ اللہ کے علم کا مسئلہ ہے. اللہ جاننے والا ہے سب کچھ, اللہ علیم ہے. مطلب اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کون سی چوائسز کریں گے, لیکن اللہ آپ کو گمراہ نہیں کرتا, اللہ آپ کے اوپر روبوٹ کی طرح پروگرام نہیں کرتا. اللہ آپ کو اختیار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے کام کے لیے بھی ہے, برے کام کے لیے, اسلام کے لیے بھی ہے, کفر کے لیے بھی ہے, زنا کے لیے بھی, نکاح کے لیے بھی ہے. اس میں جو آپ فیصلہ کریں گے وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی انسانی مثال دیتا ہوں. انسانی مثال تو کمزور ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہاں یہ پلیٹ مت رکھو کیونکہ یہ گر جائے گی. اب مجھے پتا ہے کہ وہ جب یہاں پلیٹ رکھے گا گرے گی, بچہ ہے, لیکن مجھے پتا ہے, مجھے تو ایکسپیرینس ہے نا, مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ گرے گی. پھر اس کو میں جب کہہ دیتا ہوں, کبھی پھر میں اسے کرنے دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, کر لے, خود سے سیکھے گا. سمجھ آئی بات؟ تو اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس پہ زور کیا ہے, لیکن مجھے پہلے سے پتا تھا پلیٹ گرے گی. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ نے جب جو صحیح مسلم کی حدیث آپ نے پیش کی ہے, اس میں یہ ہے کہ اللہ کے علم یہ چیزیں ہیں, لیکن اللہ انسان کو بزور گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا. آپ کی اپنی چوائس ہے, اور اس لیے آپ اس کے رسپانسبل ہوں گے. آپ کا اختیار ہے اور اس پہ حساب ہوگا. جس چیز پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, اللہ اس پہ آپ کے حساب نہیں لیتا, کیونکہ اللہ عدل, انصاف, محبت والی ذات ہے. دیکھیں, اگر آپ سے اللہ یہ پوچھتے کہ آپ کے اگر بال کالے ہوں یا آنکھیں کالی ہوں یا آپ کی ہائٹ یہ ہو تو آپ جنت جائیں گے, ورنہ آپ جہنم جائیں گے, تو یہ انصاف نہیں ہوتا. ہر ایک بندے کے پاس یہ چوائس ہے. جس چیز میں چوائس نہیں ہے اس پہ حساب نہیں ہے. اوکے سر, چلیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو میں بھی بتا دوں. آپ نے جو کہا کہ اللہ ذریعہ بناتا ہے, اللہ نے فرعون کو بھی, بالکل, تو اللہ نے کتابیں بھیجیں. ہمارے لیے تو اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. آپ اب کیوں نہیں بھیجا, اس پہ کیوں نہیں بھیجا؟ میرے سامنے سر مجھے بھی پورا کر لینا تھا. میرے سامنے تو نہیں نا بھیجا آپ نے. 1400 سال پہلے ہمیں ایک کتاب بھیج دی نا, کہ وہ کتاب جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے, اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے. اگر یہی نظریہ اپنایا جاتا تو پہلے جو 1,24,000 جتنے بھی نبی بھیجے ان کو بھی کہہ دیتے کہ آپ سے پہلے ایک بھیج دیا, بس اسی کو مانتے رہو. ہمارے سامنے اور یہ جو ذریعہ بنانے کی بات ہے, وہ مجھے قرآن کی آیت واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ حضرت عزیر تھے شاید, جنہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے, تو میں بڑا بوڑھا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ہاں میں تجھے دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے معجزہ کر کے دکھائیں آپ. یعنی وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا ان حضرت کو, نبی کو, کہ اللہ میرے سے باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ثبوت دو. جب ایک نبی اللہ سے ثبوت مانگ سکتا ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں دیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ ہاں بھی جو یہ پرانی کہانیاں ہیں اس کے اوپر ایمان لے آؤ, اس کو مان لو. آپ نے دوسری بات کی کہ جو سر آپ نے 4-5 چیزیں پوائنٹس رکھ دیے سر, مجھے بھی بھول جاتا ہے کہ آپ نے جس طرح آپ نے پہلے آپ نے جس طرح کہا کہ جس چیز کی آزمائش ہے, جس چیز کی چوائس نہیں, اللہ اس کے اوپر جج نہیں کرتا. قرآن کی سورہ بقرہ کی 7ویں آیت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دیا. قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, ان کے دلوں میں ہم نے اور بیماری ڈال دی ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں بیماری ہے, اگر ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے,
یہ سر مقدمہ بن ہی نہیں سکتا. آپ جو بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی کان کو ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو والی بات ہے کہ جدھر سے بھی ہم آپ کو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں اس کو بات کو گھما دیا جاتا ہے. یہ انفارچونیٹلی فری ول کا جو آرگیومنٹ ہے یہ بہت کنٹیسٹڈ ہے اور اسی لیے اس کو کوئی ریشنل آدمی اس کو اس لیے نہیں مان پاتا کیونکہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تب اس پہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فری ول ہے, اور اگر نہیں کرتا تو اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. سو یو نو اٹس اے سرکولر آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, آپ بات کر لیں پھر میں کرتا ہوں. کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے آپ نے کہا ہمیں کوئی نبی نہیں دیا گیا, تو یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ ہر ایک مسئلے میں ہر ایک نبی کو ہر ایک امتی دیکھتا نہیں ہے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہر ایک نبی کو جا کے خود سے آنکھ سے دیکھے گا, لیکن ہر ایک دور کو ہر ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں. کچھ قرآن میں ذکر ہے, ان میں کئی ایسے ہیں جو ذکر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں خود کہتے ہیں کہ جس قوم کو نبی نہ بھیجے اس کو اس تک عذاب نہیں دی جاتی, اس کو کوئی کو بلانے والا نہیں ملتا. ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے نبی ہیں اور قیامت تک نبی ہیں. اور اس کام, کیونکہ جیسے ہر ایک چیز کی دنیا میں شروعات اور آخر ہوتی ہے نا, دنیاوی چیزوں میں اس میں پہلا نبی تھا اور اس میں آخری نبی ہے, اور ان کی امت کو ان کی طرف سے ایک دعات, ایک کالرز ٹورڈ حق بنا کے پوری دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں کو پاس اگر اس دور میں بھی ہوں وہ رسالت نہ پہنچی ہو تو ان کو پھر ان کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اہل الفطرہ جیسے کہا جاتا ہے. زیادہ اب ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو آخری نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے. اور اس نبی کی جو قوم ہے, جیسے آج کل ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہم جا کے تبلیغ کرتے ہیں, دعوت کرتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں, جیسے اور ائمہ علماء آسٹریلیا میں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی امت لوگوں کو دعوت دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے لوگوں کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا. عزیر علیہ السلام کو جو قصہ ہے, عزیر علیہ السلام اللہ سے دلیل نہیں پوچھ رہے تھے, لیکن خیر اب تفسیر اور لمبی قصے میں نہیں جاتے. لیکن خیر آپ کے جو آخری یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک پرانی قسم کی کہانی ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں احکام بھی ہیں شریعت کے, قرآن میں کئی ایسی فوائد ہیں جس سے ہم آج تک زندگی اس کے مطابق رہتے ہیں. ہم امریکہ میں رہ کے ہم قرآن کی وجہ سے صحیح اور غلط پہچانتے ہیں آج تک. اور آج تک لوگ, چاہے مطلب آپ مانے نہ مانے آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن آج تک لوگ سائنٹسٹ کئی دفعہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو وہ قرآن جو ہے آج کل ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پرانی کتاب آپ کسی کی ضرورت نہیں ہے. خیر انشاءاللہ اب اللہ چلیں یہ آپ نے جو جائیں چلیں پھر آپ نے اس کو چلیں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. مجھے پتا پھر میں اس کا جواب دوں گا تو آپ اس پہ بھی آپ کا دل کرے گا اس پہ جواب. تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں اس میں پھر وہی دے دوں کہ میں اس کی زیادہ بحث آپ کے ساتھ نہیں کروں گا. جیسے میں نے آپ کو کہا دوبارہ آپ اس پہ ہم پھنسے رہیں گے. جو آپ نے جتنی باتیں کی انفارچونیٹلی یہ دعوے ہیں, اور جو آپ نے بات کی کہ کچھ سائنسدان مسلمان ہو جاتے ہیں, اس طرح بہت سارے سائنسدان ہیں, جو زیادہ تر سائنسدانوں کی تعداد ملحدوں کی ہے. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ ایک کامنٹ؟ وہ بہت اسپیشل چیز نہیں ملتی جس کے اوپر ہم بات کر لیں گے کہ کیا سائنسی باتیں جو قرآن کے اندر ہیں کیا واقعی وہ سائنسی باتیں ہیں یا اس زمانے کے لوگوں کو آلریڈی پتہ تھی وہ باتیں. ویری گڈ. چلیں ہم آتے ہیں اب اس اگلے پوائنٹ کی طرف جس پہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. خدا کائنات بنانے والا کوئی ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ایک دعویٰ ہے. آپ کے پاس اس کا سب سے سوری اب ٹھیک آ رہی ہے, یہ کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے کام. تو جو دعویٰ ہے کہ قرآن کو دنیا کو بنانے والا کوئی ہے, وہ جو ہے اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو باقی ساری باتوں میں بتایا, ساری باتیں دعوے ہیں, ان کا کوئی حقیقی یا امپیریکل ایویڈنس کوئی نہیں ہمیں ملتا. تو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ خدا ہے؟ کیا واچ میکر انالوجی آپ دیں گے یا کیا دیں گے؟ واچ مین دے دیتے ہیں اگر آپ کو شوق ہو تو اسی پہ آپ کو جو پسند ہے. ہمارے تو دل بہت زیادہ ہے, خیر ادھر سے شروع ہوتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ اس پہ آتا ہے نا کہ پہلی بات یہ کہ صرف اللہ ایک نام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں, قرآن حدیث میں بھی کئی آئے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کے اس اسما سے جو ہم نہیں بھی جانتے, مطلب پچھلی اقوام اور ناموں سے بھی اللہ کو جانتی ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی پروپرائٹری اللہ ہے. اب دیکھیں حارث بھائی, مطلب نہ یہ کوئی سائنس کی کلاس ہے, نہ میں آپ سے کوئی اتنا ٹیکنیکل گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک سادی سی باتیں کرتے ہیں نا تاکہ لوگ بھی سمجھ سکیں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہر کوئی سائنٹسٹ ہو یہ باتیں سمجھنے کے لیے. اب آپ دیکھیں
ایک واچ مین کی طرف جیسے آپ نے مثال دی ہے تو اسی طرف پہلے سے شروع کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ ابھی آسٹریلیا میں, آپ کے آؤٹ بیک بڑی خوبصورت جگہ ہے, سنے ہیں, کبھی گیا نہیں ہوں, کبھی آپ انویٹیشن دے ضرور کر آئیے آؤں گا گا سر, انشاءاللہ. ضرور آئیے گا, آپ کو گھمائیں گے. ادھر آپ پھر رہے ہیں, آپ کو ایک سیل فون ملے وہاں, ٹھیک ہے, تو ادھر آپ یہ سن چکے ہیں, مجھے پتا ہے, کوئی بات نہیں, آرام چلیے جاتے ہیں اس پہ. نہیں آپ بولیں سر, وہ بولیں. ٹھیک ہے, تو وہ سیل فون آپ اٹھائیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کسی نے بنائی ہے یا خود سے سیل فون آیا ہے؟ سوال ہے آپ کے لیے. اچھا ہاں سر, دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک چیز قدرتی ہوتی ہے, ایک چیز مصنوعی ہوتی ہے. مصنوعی چیز کے اوپر ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے, مصنوعی چیز کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جاتی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن قدرتی چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کا کوئی فائدہ یا مقصد نہیں ہے. تو وہ جو فائدہ یا مقصد نہیں ہے, تو اس لیے اس کا جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو آرگومنٹ ہے کہ اس کو کسی نے ڈیزائن کیا, وہ آرگومنٹ اٹ فالز آن ہز بیک سائڈ. کہ جیسے آپ کا اپینڈکس کیوں ہے, آپ کی عقل داڑھ کیوں ہے, آپ کی دم کیوں ہے, جو ہماری ٹیل بون ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کوئی گاڑی ایسی نہیں بنائیں گے جس کے اوپر آپ ایک سینگ لگا دیں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ڈیزائن سوچ بوجھ کے ساتھ کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. لیکن ارتقاء میں کچھ چیزیں جو ریمننٹس ہوتی ہیں, جو چیزیں رہ جاتی ہیں, باقیات رہ جاتی ہیں ارتقاء میں, اس لیے وہ ہماری عقل داڑھ, ہماری دم, ہمارا اپینڈکس, یہ مردوں کے نپلز جو ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ریمننٹس ہیں ارتقاء کے ذریعے. تو یہ ارتقاء سے ایکسپلین ہوتی ہے, انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے نہیں ایکسپلین ہوتی. اچھا حضرت, میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کو موبائل ملے تو آپ کیا کہیں, کسی نے بنایا یا نہیں بنایا. آپ نے تو الٹی تفصیل دے دی. خیر, نہیں میں نے آپ کو بتا دیا نا, ایک مصنوعی ہے اور ایک مصنوعی ہے اور ایک. سمجھ گیا ہوں, بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن میرا سوال صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو موبائل ملے آؤٹ بیک میں تو آپ کا کیا خیال ہے, کسی نے بنایا ہے یا خود سے آیا ہے؟ صرف یہ سوال. ہاں میں دیکھوں گا وہ مصنوعی ہے یا قدرتی. اگر مصنوعی ہے تو بنایا کسی نے, قدرتی ہے تو نہیں بنایا کسی نے. میں نے مثال آپ کو سیل فون کی دی ہے, تو سیل فون کیا ہے؟ مصنوعی ہے, مصنوعی, آرٹیفیشل. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں آرٹیفیشل ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنا؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے پیچھے کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں, وہ ڈیزائنڈ ہے. ڈیزائن ہے اور کیا ہے, پرفیکشن ہے اور کیا ہے. آپ نے خود سے تو نہیں دیکھا نا بناتا ہو. نہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قتل ہوتا ہوا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے اور شواہد دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہہ دیا نا, آپ کی بات میں نے سن لی کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کے پیچھے ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس میں فضول چیزیں نہیں ہے, پرفیکشن. مطلب فون بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن زیادہ تر اس میں چیزیں کسی استعمال کے لیے ہوتی ہیں. صحیح ہے, چیزیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ہاں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی چیزیں فضول کی چیزیں نہیں ہوتی. آپ بول رہے ہیں, پھر میں بولتا ہوں نا. نہیں سر, وہ آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں نا سر, آپ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سلیکٹیو باتیں نہ لیں. میں پورا پوائنٹ سامنے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوٹ صحیح ہو. آپ نے کہا کہ ایک ڈیزائن, ٹھیک ہے, دوسرا کہ اس میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ہر چیز ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, جی. اچھا, سیل فونز میں جو چپ ڈالا جاتا ہے مثالاً, اس میں جو بریس ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی اسٹرینتھن کے, اس کی کوئی مقصد ہوگا, اس کی کوئی اسٹرینتھ کا مقصد ہوگا, کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. آپ بتائیں نا کیا مقصد ہے. میں سیل فون کا انجینئر نہیں ہوں. بالکل. اب میری بات سنیں. اچھا ٹھیک ہے, میری بات آپ سنیں. اب میری بات ذرا سنیں تاکہ میں آپ کی بھی سنوں. دیکھیں, آپ نے سیل فون کو اٹھایا, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ہر ایک پرزے کا کیا مقصد ہے, لیکن آپ ایک حسن ظن کے طور سے کہتے ہیں کہ اس کی ہر ایک چیز کا مقصد ہے, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس میں سیل فون میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو اگر میں اور آپ کھولیں تو ہمیں نہیں پتا ہوگا اس کا مقصد کیا ہے. اسی طرح اپینڈکس اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا مقصد شاید ہمیں ابھی نہ پتا ہو. خیر, اپینڈکس کے بطور میں سائنٹسٹ کا کام کرتا ہوں, کافی سائنٹسٹ کہتے ہیں اپینڈکس جو ہیں وہ پرو بایوٹکس رکھتے ہیں تاکہ اگر ڈائریا وغیرہ سے سارے بایوٹکس چلی جائیں تو پرو ریبوسٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر کسی چیز کے مقصد کا آپ کو یا مجھے پتا نہ ہو تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا مقصد نہیں ہے. سائنٹسٹ آج کل, بالکل, ایک منٹ سر, ہاں آپ نے کیا کہا؟ جی میں نے کہا آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا کہ چونکہ میں ایک پوائنٹ ختم نہیں ہوا سر. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزائن کا آپ نے کہا, بالکل بڑی زبردست پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ ڈیزائن کے بارے میں. اب انسان کو اگر آپ دیکھیں نا تو انسان ایک سیل فون سے زیادہ ایفیشنٹ ڈیزائن ہے. بالکل, مطلب یہ تو ہر ایک سائنٹسٹ کو ہی ماننا پڑے گا
کہ جو انسان کی آنکھ ہے، انسان کا دماغ ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا لیور ہے، کڈنی ہے، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ایسی چیزیں آپ کے جسم میں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے بغیر آپ زندہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی زبردست ڈیزائن جو انسان کا ہے، جو انسان سانس لیتا ہے، کیسے لنگز کام کرتے ہیں، کیسے مطلب ایک جیسے نیوٹریشن آپ لیتے ہیں اور نکالتے ہیں، تو یہ ایک سیل فون سے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹ ڈیزائن ہے جس میں پرفیکشن، اور ایسی پرفیکشن جیسے ہر ایک چیز ٹائم پہ بھی ہوتی ہے۔ کئی چیزیں ہمیں فضول لگتی ہیں، جیسے آپ کی آئی بروز نظر آ رہی ہیں نا، ایک زمانہ تھا کہ میں سوچتا تھا یار اس کی کیا ضرورت ہے، یہ آئی بروز کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ باربیکیو کر رہا تھا، اس کی آئی بروز جل گئی، آئی بروز جل گئی، وہ سورج میں پھر نہیں سکتا تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ پھر پتہ لگا او ایسے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے کہ دیکھو ہر ایک چیز کا مقصد ہے، آئی لیشز کا مقصد ہے، جو آپ کے ناک میں بال ہیں، نوز ہیئر جو ہم ہمیشہ رکھتے رہتے ہیں، اس کا اپنا مقصد ہے، جرم سٹاپ کرتا ہے۔ آپ کے جسم میں جراثیم آتی ہے، اور جسم آٹومیٹک اٹیک کرتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز آتی ہیں، وہ جراثیم کو سمجھتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ کیسا زبردست سسٹم ہے کہ ڈیزائن اور پرفیکشن اس بطور سیل فون سے زیادہ اس میں پتہ لگتا ہے یہ کسی نے بنایا ہے۔ چلیں میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے چلیں دیں سیل فون سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سیل فون کا ہمیں مجھے پتہ نہیں ہوگا اس کے اندر بریس ہے، اس کا کیا مقصد ہے، لیکن ایک تو ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس کو لوگ بنا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے ایکسپرٹس ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لائف کے بھی ہیں ہمیں جو آپ نے اپینڈکس کا بتا وہ ایک ہائپوتھیسس ہے، وہ کوئی پروون ہائپوتھیسس نہیں ہے۔ جو ایک چھوٹی سی دم لٹک رہی ہے ہمارے پیچھے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایبسولوٹلی کوئی مقصد نہیں۔ اس کے اوپر سائنسدان متفق ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا سائنسدان جو آپ کو، جیسے اگر آپ نے حارث سے پوچھا کہ بھائی اس کے اندر چپ ہے، اس کے اندر بریس ہے، اس کا کیا مقصد ہے، حارث تو ٹیلی کمیونیکیشن کا انجینئر نہیں ہے تو اس لیے حارث سے تو کہہ دیں، لیکن آپ کو کوئی ایکسپرٹ اس کا بتا دے گا، لیکن آپ کو کوئی حیاتیات کا بایولوجی کا ایکسپرٹ یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو چھوٹی سی دم لٹک رہی ہے اس کا مقصد ہے کوئی، اس کی صرف ایک ایکسپلینیشن ہے، وہ ارتقاء کے تھرو ہے کہ جب ہم ارتقاء کے عمل سے گزرتے رہ گئے ہماری دم چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی اور بالکل چھوٹی ہو گئی۔ یہ وجہ ہے چمپینزیز اور گوریلاز کی بھی دم نہیں ہوتی، وہ اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی دم آہستہ آہستہ کھو گئی۔ ہمارے دانتوں کی جو عقل داڑھ ہے اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ بڑے لوگ یہ ان ٹرانزیشنل فیزز میں بڑے لوگ دانت کی درد سے مر جاتے تھے، اب تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس جا کے عقل داڑھ نکلوا لیتے ہیں نا بڑے مزے سے۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف ارتقاء سے ایکسپلین ہوتی ہے کہ یہ چونکہ ہمارا دماغ کا مسل بڑا ہوتا گیا تو اس کے لیے جبڑے کا مسل جو ہے وہ چھوٹا ہوتا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے جبڑے میں جگہ نہیں رہی۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن۔ یہ ڈیزائنر کوئی گاڑی کا ڈیزائن ایسے نہیں کرے گا، کوئی موبائل کا ڈیزائن جیسے میں آپ کو بتایا کہ گاڑی پہ کوئی سینگ نہیں لگا دے گا بس یہ ہم نے لگا دیے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ چلو ہو سکتا ہے خوبصورتی کا مقصد ہو اس کا، وہ کئی لوگ ہمارے یہاں تو لگاتے ہیں، وہ کئی لوگ اسپوائلر پیچھے لگاتے ہوتے ہیں بڑے مزے سے، لیکن وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ خوبصورت، لیکن اس کا بھی مقصد ہے۔ لیکن کئی لوگ جوتی لٹکا دیتے ہیں، وہ آپ کو پتا اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے۔ سو یو نو یہ جو آپ نے جو ڈیزائن اور آپ نے مقصد کی بات کی نا، فور دیٹ ویری ریزن، اسی لیے ارتقاء سے ہم یہ کہتے ہیں، ہماری بات کہیں اور چلی گئی ہے، لیکن ارتقاء کے عمل پہ کوئی ڈسپیوٹ اب نہیں ہے، اور بہت بڑے بڑے اسلامی عالم بھی ارتقاء کو ایکسپٹ کرتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی ڈائریکٹ تضاد رکھتی ہے قرآن مجید سے۔ آپ کے اچھا آپ بھی اس کیمپ میں جانے، آپ ارتقاء کو مانتے ہیں، لیکن یو نو اوکے چلیں اس کے اوپر ہم بھی ارتقاء کے اوپر بھی پھر بات کر لیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھا شاید آپ ارتقاء کو نہیں مانتے ہوں گے کیونکہ ٹریڈیشنلی لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس کا بڑا ایویڈنس ملتا ہے جو لاکھوں سالوں کے اوپر ہے۔ تو جب ہم آپ کے یہ خدا کے نظریے کو دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یہ بڑا سمپل سا نظریہ لگتا ہے کہ خدا ہے، اس نے بنایا ہے۔ یہ جو سارا جو اتنا لمبا 14 ارب سال کا جو گیر چکر ہے، یہ لگتا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کن فیکن کہہ کے اس نے اللہ نے ہر چیز بنا دی۔ یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے تو اگر آپ بنا سکتے ہیں چٹکی مار کے، تو آپ چٹکی مار کے بجائیں گے، آپ کو 14 ارب سال ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو تقریباً آدھا ارب 500 ملین کتنا بنتا ہے، آدھا ارب سال بنتا ہے، جس میں پری کیمبرین ایکسپلوژن کے بعد آدھا ارب سال ویٹ کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کا کیا۔ سو یہ ساری چیزیں، یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ انڈکٹیو ریزننگ ہے، جن کو دیکھ کے ہم اس نتیجے پہ کنکلوژن 100% نہیں، ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ڈیٹیکٹیو اپنا کیس بناتا ہے مرڈر کے بارے میں، وہ موٹیو ڈھونڈتا ہے، وہ اس کے فنگر پرنٹس ڈھونڈتا ہے، وہ ساری چیزیں ڈھونڈتا ہے، لیکن اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا ہوتا کہ اس بندے نے اس کے پیٹ میں چھرا گھسایا۔ سو دیز آر دا لٹل انڈکٹیو ریزننگ، جو لاجکس ہوتے ہیں، جو ایویڈنسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم ان کو اٹھا کے ہم ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔
بالکل صحیح, مہربانی. تو جہاں تک آپ نے اب جو مثال دی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ دیکھیں, جس چیز کا مقصد آپ کو نہ پتا ہو یا آج تک سائنٹسٹ کو نہ پتا ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مقصد نہیں ہے. ہمارے جسم میں کئی ایسی چیزیں ہیں, بالکل حضرت, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کئی صدیوں سے سائنٹسٹ کو نہیں پتا تھا. اس کے آگے لوگوں کو جب پتا لگا تو پتا لگا کہ یہ کس چیز کے لیے. تو یہ آپ کی ایک مطلب غلط فہمی ہوگی کہ آپ سوچتے ہیں کہ سائنٹسٹ ہر چیز سمجھ گئے ہیں, جیسے سائنس ختم ہو گیا ہے. تو یہ کچھ جو چیزیں سمجھ گئے. بایولوجی, بالکل حضرت, ایک منٹ حضرت, ہاں, سب کچھ تو ہم نہیں سمجھے نا, جسم کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں سمجھے. ٹیل بون کس لیے ہوتی ہے, اس پہ بھی سائنٹسٹ کیا ہائپوتھیسس ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی بایولوجسٹ نے نہیں کہا. حضرت, آپ ہمارے یہاں انشاءاللہ آف لائن پھر بیٹھیں گے, گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایتھیسٹ بایولوجسٹ کام کرتے ہیں جن کی اپنی تھیوریز ہیں, اور چاہے وہ صحیح ہو نہ ہو, تو سائنس تو اس طرح ہی ہوتا ہے نا, ہائپوتھیسس ڈالی جاتی ہے, پھر اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے. تو مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے سائنٹسٹ اتفاق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر, اسلام میں بھی اس کا جواب دیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ کہ اس کا کیا مقصد ہے. خیر, وزڈم ٹیچ آپ نے کہہ رہے ہیں, جو عقلی دانت, پتہ نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں, عقل داڑ. عقل دار. تو اس میں حضرت اس کے کئی مقصد ہیں, اور زیادہ تر جو ہمارے ہاں جو میرے ساتھ ایتھیسٹ بھی کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کے دانت کئی دفعہ گرتے ہیں تو یہ داڑ جب آ جاتے ہیں, جن کے دانت گرے ہوں ان کو نقصان نہیں دیتے اور وہ ان کے استعمال ہوتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. خیر, ابھی ہم عقلی داڑ اور ٹیل بون پہ اس پہ نہیں آئے. یہ آپ نے کہا ایوولوشن کی جہاں تک مسئلہ رہا, یا کن فی یکن, ایوولوشن میں ایک اڈیپٹیشن ہے, ایوولوشن آف اسپیسیز ٹو دیئر انوائرمنٹ. تو اس میں اسلام میں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. ایک ایوولوشن کی ایسپیکٹ ہے جو انسان مطلب بندر سے آیا ہے, تو اس میں اسلام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے ایک نام ہے الباری. الباری کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, تو یہ دیکھیں نا حضرت, تو آپ میرے ساتھ بیٹھیں, کبھی گفتگو کریں آف لائن, تاکہ یہ چیزیں پہلے سیکھیں. مجھے ٹرانسلیشن بتایا تھا, مجھے عربی نہیں آتی, میں نے کبھی عربی پڑھنے کا دعویٰ نہیں کیا, میں ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. اور عربی کی بات نہیں کر رہا, عربی کی بات نہیں کر رہا حضرت. تو ہمارے جو یہاں لوگ عقیدہ, اسلامی عقیدہ پڑھتے ہیں, تو ان کو تو ہم انگلش میں سمجھاتے ہیں. الباری the one who evolves, مصور the one who designs and changes the creation. تو اس طرح الباری کا مطلب ایوالو ہے. سر ایک سیکنڈ, الباری کا مطلب ایوالو, الباری کا مطلب ایوالور ہے. جی حضرت. اوکے, چلیں یہ ہم ویریفائی کریں گے, کیونکہ یہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایوالور یا ارتقاء یا اس کنسیپٹ کا. آپ نے نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نہیں ہے, میں نے تو پڑھا ہے. تو میرے ساتھ میرے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, آپ کو میں آسان طریقہ دکھاتا ہوں. ہمارا مسجد رباط چینل ہے, اس پہ عقیدے کے ایک دروس ہیں. اس پہ ہر ایک نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن یا صحیح حدیث میں آیا ہے, اس کا نام, اس کا معنی, اس کا صرف, اس کا اصل انگلش میں ہے سارا. تو انشاءاللہ آپ دیکھ کے پڑھیں, تاکہ انشاءاللہ پہ ایک زیادہ ایجوکیٹڈ گفتگو پھر ہوگی نا. سر اوکے, ٹھیک ہے, یہ اس پہ یہ آپ کو میں آپ کو اس کا جواب کن فی یکن پہ نہیں آیا ابھی تک. سب پوائنٹس آپ نے بہت سارے پوائنٹس رکھ دیے مجھے آلریڈی. آپ کے پوائنٹ, آپ کے کن فی یکن کو تو کہہ دوں, آپ نے ایک ساتھ سارا یہ کیا تھا نا. پلیز سر, اس کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ کا بیان تھوڑا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے, میں زیادہ بول رہا ہوں. آپ کی بات مان لیتے ہیں, کریں بات. میرا اوریجنل بھی جو مدعا تھا, پھر باتیں بھول جاتی ہیں مجھے, اور آپ کا بیان پھر انفارچونیٹلی لمبا ہو جاتا ہے. آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں, آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں, اس لیے ٹھیک ہے. میں تو عالم نہیں ہوں, چھوٹا سا طالب علم. آپ نے سر آپ نے بات کی کہ اس کی بھی ہائپوتھیسس ہو سکتی ہے, نپل کی بھی ہائپوتھیسس ہو سکتی ہے, عقل داڑ کی بھی ہو سکتی ہے. ہائپوتھیسس دی جا سکتی ہے, لیکن سائنس میں اس کی ویلیو ہوتی ہے جس کو ایکسیپٹڈ مانا جائے. آپ نے بات کی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے سائنسدان فلانی چیز کو نہیں مانتے تھے, لیکن بہت ساری چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں سمجھ چکے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا. اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. اسی طرح نپلز کی, عقل داڑ کی, ٹیل بون کی, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہیں. یہ ہمیں ارتقاء سے ہمیں اس کا پوری چین ملتی ہے, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. آپ اس کو بے شک کہیں گے کہ ایتھیس اپنا کوئی ایتھیس ہوگا, آپ نے مجھے نام نہیں بتایا, یا کوئی دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اس کا. دوسری آپ نے یہ بات کی الباری کا مطلب ایوالور ہے, اس کا مطلب یہ ہے. دیکھیں میں نے قرآن کو متعدد بار مختلف انگریزی ترجموں کے ساتھ, اب تو قرآن میں مختلف 7 ترجمے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر میں نے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میری کم عقلی ہو سکتی ہے, میں نے نہیں دیکھا. لیکن دوسری بات میں نے آپ, جب مجھے کوئی یہ کہہ دے اس کا مطلب عربی سے یہ ہے, آپ ٹھیک ہے, میں آپ کی کریڈینشل کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن انفارچونیٹلی میں وہ دیکھوں گا
कि जो लोगों ने, जो क्लासिकल स्कॉलर्स ने इसके ऊपर क्या लिखा है, उनकी हमें जब 21वीं सदी का आलिम जब उसको ट्रांसलेट करता है, जैसे दहाहा की बात है, जब उसको ट्रांसलेट करता है तो उसके अंदर 21वीं सदी की छाप हमें नजर आती है। ये जितनी क्लासिकल स्कॉलरली वर्क हैं, ये जितनी ट्रांसलेशन क्लासिकल ट्रांसलेशन हैं, उनके अंदर कहीं पे भी इस तरह की, उनके अंदर कहीं पे भी इस तरह की चीजें नहीं। सो प्लीज जब आप ये हमें बताएं कि आप अलबारी का क्या मतलब है, फिर आप यू ट्राई टू टेस्ट माय नॉलेज ऑन दैट, एंड दिस इज परफेक्टली फाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन, लेकिन बट लेट मी चैलेंज यू कि ये जो ट्रांसलेशन जो आप मतलब बता रहे हैं, यू नो, दैट माइट बी कमिंग फ्रॉम यू बट इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अदर एग्रीड अपॉन जो ट्रांसलेशन। wait, hold on हारिस भाई, we have to be fair, okay? फर्स्ट थिंग, आपने कहा कि जो साइंस कई चीजों को समझ चुकी है, तो मैंने तो आपसे इस पे बहस नहीं किया कि कई चीजों को समझ चुकी है, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा कि हर चीज हमने नहीं समझी। साइंस डज नॉट नो एवरीथिंग, नॉट एवरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड नॉट एवरी आंसर हैज बीन गिवन। साइंस ने हर एक सवाल नहीं पूछा अभी तक, ना हर एक चीज पे रिसर्च हुई है। कई चीजें आज साइंस, ये नहीं है कि आजकल हम कहें यूनिवर्सिटीज बंद कर दें बस साइंस पहुंच गया है, नहीं, ये बात गलत है। कई चीजें जो अभी तक हम नहीं समझे, ठीक है? एक मिनट, अब आप देखें, आपको भी मैंने बोलने दिया, मैं भी बोलता हूँ ना। उसके बाद आपने कुरान ट्रांसलेशन और क्लासिक स्कॉलर्स की बात की, तो हजरत फिर मैं आपसे पूछूंगा, जो आप मुझे ये अभी चैलेंज करें, मैं चाहता हूँ आप चैलेंज करें, अच्छी बात है, गुफ्तगू तो ऐसी होती है ना। अगर आप मेरी हर बात मानते तो फिर गुफ्तगू क्या होती है हजरत? तो अब मैं ये कहता हूँ, आप कौन से क्लासिक स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, जरा नाम मुझे बताएं। अब इब्न कसीर की ट्रांसलेशन दहाहा के ऊपर पढ़, इब्न कसीर की ट्रांसलेशन, इब्न कसीर ने इंग्लिश में लिखा है, उनकी तफसीर पढ़, नहीं आपने अलबारी की बात हो रही थी ना, दहाहा की बात तो नहीं हो रही है, अलबारी की। तो किस क्लासिक स्कॉलर का हवाला आप मुझे दे रहे हैं? सुना नहीं, रिसर्च दहाहा के ऊपर बात करूं, क्योंकि ये एक क्लासिक एग्जांपल है जिसको मॉडर्न स्कॉलरों ने इसका मतलब देखें, शुतुरमुर्ग का अंडा बना दिया। मैंने तो दहाहा की बात नहीं की ना, मैंने तो आपने एक रेफरेंस दिया उसका, आपने दहाहा का रेफरेंस शुरू में दिया, ठीक है सर, वो ठीक है आपका सर, प्लीज बड़ी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मैं आपको बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले कह दे, मुझे अलबारी का मतलब नहीं पता, क्योंकि आपसे मैं पहली दफा ये सुन रहा हूं, मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, लेकिन मैंने आपको उसका एक काउंटर, जिस चीज को मैं जानता हूं उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी। जैसे फॉर एग्जांपल दहाहा एक ऐसा वर्ड है जिसमें 21वीं सदी के आलमों की छाप नजर आती है। जब हम क्लासिकल इब्न कसीर की तफसीर को पढ़ते हैं, उसके अंदर इस तरह का रेफरेंस कोई नहीं मिलता। हजरत, इब्न कसीर एक मुफस्सिर है, कई मुफस्सिरों से, क्लासिक और आगे तफसीर के जो उलूम हैं उनमें कई उलेमा हैं, कुर्तबी, तबरी, शकीती, नए उलेमा, और तफसीर बंद नहीं हुई, तफसीर किताबें भी लिखी जा रही हैं। कई चीजें कुरान की ऐसी हैं जो आजकल हमारे सामने और खुल रही हैं। उसकी जो हिदायत का जो सबब था वो था, लेकिन उसके आगे एक कुरान, एक वो हम इसीलिए कहते हैं एक ऐसा मौजूद है जो हर एक असर, हर एक जमाने में उनकी जबान में उनसे बोलता है। तो अगर आजकल के उलेमा साइंटिफिक फैक्ट्स को देख के कुरान से एक नया फायदा उठाएं जो अरबी जबान या कुरान के असल के खिलाफ ना हो, तो उसमें कोई धोखाबाजी या कोई ऐसा का मसला नहीं है हजरत। यही कहेंगे बदल दिया अपना, जी, इसको यही कहेंगे कि हमने अपना दिमाग बदल दिया है इन लाइट ऑफ मॉडर्न नॉलेज। नो हजरत, दैट्स नॉट राइट। अगेन, जैसे कुरान की कई ऐसे आयतें हैं जो मिसालन जो फितने के दौर में क्या करेंगे, जब फितना नहीं था तो लोगों को उस बात को समझ नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब है, जब वो फितना आता है तो फिर समझ आती है। तो मतलब कुरान जो है उसमें एक उसूसी हिदायत की बातें हैं, वो सबको समझ आती हैं शुरू से। उसके आगे कुरान की कई ऐसी आयतें हैं जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की कुछ अगर होता था तो वो फिर देख के, एक हजरत बात तो खत्म करने देना तो वो उसको देख के फिर उन पे वो एक नई लेवल खुल जाती थी, ठीक है? तो हमारे आगे हम ये कहते हैं कि कुरान और साइंस में कोई टकरार नहीं है। साइंस कई चीजें जो हैं, जैसे आप डॉक्टर मोरिस ब्रुकाई को आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल, वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, आप जानते होंगे, वो मुसलमान हुआ। जी, साइंटिस्ट नहीं थे, क्या थे हजरत? वो एक आम मेडिकल डॉक्टर थे, ठीक है, जो सऊदी किंग, ठीक है ना, डॉक्टर तो हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी डॉक्टर है, यू नो, सो ही वाज जस्ट अ डॉक्टर
اور وہ ایمیچر ایجپٹولوجی کی اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے. وہ ایجپٹولوجی کے ایک ممبر تھے جس میں جب ایک ممی فرانس لائی گئی تو انہوں نے اس کو آبزرو کیا کہ ہاں اس کے اندر بہت سارے سالٹس ہیں. سو اس سے اس نے اخذ کیا کہ بھائی اٹ مینس کہ وہ ڈراؤن ہو کے مرا, جبکہ جو سالٹس کی مقدار اس ممی میں تھی وہ ساری ممیز میں ملتی ہے, تو اس کا مطلب سارے ڈوب کے مرے. نہیں, اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو وہ ملاپ لگاتے تھے, جو سولوشن لگاتے تھے اپنی ممیز کو پرزرو کرنے کے لیے, اس کے اندر سالٹس ہوتے تھے. تو اسی طرح کے آپ کے ڈاکٹر کیتھ مور بھی ہیں, انہوں نے بھی آج تک کبھی یہ ایمبریولوجی کے اوپر کبھی اپنا کلیریفیکیشن والا بیان نہیں دیا. اکثر ایمبریولوجسٹ نے ان کو پکڑا ہے کہ یہ آپ نے کیا بونگی مار دی ہے اس کو انڈورس کر کے. سو جو آپ نے, اسی سے مجھے یاد آتا ہے آپ نے جو شروع میں کہا آپ کی آواز کٹ گئی ہے حضرت, کہ بہت سارے سر ادھر وہ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں بعد میں. آپ کی آواز کٹ گئی, کیا ہوتا ہے کچھ چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ میں نے کہا وہ بہت سارے لوگ جو آپ نے جیسے کہا کہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اسلام قبول کر کے بھی بعد میں چھوڑ بھی دیتے ہیں, ہم ان کو نہیں. لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام بڑھ رہا ہے. آبویسلی آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پریڈکشن تھے صرف چائلڈ برتھ ریٹس کی طرح نہیں, لیکن خیر یہ تو ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. لیکن اسلام سب 2014 کا پیو کا سروے ہے, سب 2014 کا پیو کا سروے, دیٹ واز بیسڈ آن دی اسمپشن کہ جتنے بچے آج پیدا ہو رہے ہیں مسلمان کے گھر میں دے ول بی مسلم. لیکن ہم نے اور بھی دیکھے ہیں سرویز, اب بہت سارے آ رہے ہیں, ایران میں آئے ہیں, یہ بی بی سی نے سروے کیا عرب کنٹریز میں کہ کس طرح مسلمان بڑی تیزی سے اسلام بھی چھوڑے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام غلط ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل صحیح بات ہے. آپ نے یہ بالکل. تو حضرت ابھی کیئر ریسرچ وغیرہ کی بھی سرویز آئی ہیں کنورژن ریٹ کے اوپر صرف. انشاءاللہ آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بھیج سکتا ہوں. میں نے پیو کا بھی دیکھا ہے, پیو کا بھی سروے ہے. میں کنورژن ریٹس کی بات کر رہا ہوں. اسی کی میں بات کر رہا ہوں. پیو کا کنورژن کا ہے کہ اس میں جو پیپل ہو کنورٹ ٹو اسلام اینڈ پیپل ہو لیو اسلام آر آلموسٹ دی سیم. یہ پیو کا سروے 2017 کا 2018 کا سروے. اچھا ایسا کریں, آپ مجھے ای میل کریں, میں آپ کو ای میل کرتا ہوں. اوکے ایبسلیوٹلی سر, یہ تو بڑا آسان ہے, یہ تو میں نے بک میں لکھا ہوا ہے اس کا سورس. انشاءاللہ. کن فیکن کا آپ نے جو مسئلہ کیا, خیر تو اس میں بھی آپ کو ایک آسان سا جواب دیتا ہوں. لیکن کن فیکن مطلب اللہ جب چاہے تو وہ کن کے تو ہو جائے. بالکل اللہ جب چاہے اپنی حکمت سے آرام سے ایک چیز کو ایک الباریہ کی طرح ایک وال کرتا ہے. وہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کو جاننے والے ہیں. اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایسے کیوں نہیں کرتا اللہ. ویسے تو میں آپ کو کہوں آپ بال ایسے کیوں رکھتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کے بال ہیں, رائٹ. تو اس طرح تو یہ وجہ ہوگی نا, مجھے اچھے لگتے ہیں, میں اس کو وجہ دوں گا نا آپ کو. ٹھیک ہے, اس کی ایک پریکٹیکل وجہ ہوگی. بالکل. لیکن آپ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں کیا یار میرے وہ تب ہوگا جب میرے پاس میں تب کہوں گا جب میرے پاس کوئی ریزنیبل آنسر نہیں ہوگا. یہی ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن لکھا ان کے پاس ریزنیبل آنسر نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں. دیکھیں حضرت, نہیں بالکل نہیں. دیکھیں اگر میں گاڑی خرید کے جا رہا ہوں, کوئی عام سا بندہ میرے پاس سامنے آیا, مجھے کہ تم نے یہ گاڑی کیوں خریدی ہے, تو پہلی بات یہ میں کہوں گا تمہارا کیا کام ہے, واٹس اٹ ٹو یو. لیکن آپ کے پاس نو بٹ یو ول ہیو دی آنسر. لیکن اگر آپ دینا چاہیں گے آنسر تو آپ کے پاس ہوگا آنسر. آف کورس. اور ہر ایک سوال کا جواب جو آپ ڈیپتھ میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیں, تفسیر کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں, تکلیف کریں, عربی سیکھیں. وہ کلاسیکل علماء جیسے صرف ابن کثیر کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے کوئی انسان قرآن کے معنوں کو ایسے ایکسپرٹ نہیں بنتا. اس میں آپ یہ تکلیف کریں, انشاءاللہ میں آپ کے خود بیٹھوں گا, ہر ایک مسئلے کو ہم لے کے اس کے جواب بھی نکالیں گے. لیکن ہر ایک پہ پھر ٹائم لگتا ہے. یہ تو ایسا کوئی بندہ ہے کہ یار میں کل سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں, میں نے پاپولر سائنس کی پرسکرپشن لگا لی ہے تو میں سائنٹسٹ بن گیا. نہیں, تو اس میں پھر سوچ کی تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر پرابلم پھر آ جاتی ہے, جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی. تو پھر وہی بات ہے, قرآن کی ایک آیت بھی ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر زبان میں اپنے نبی بھیجے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ بھٹک نہ جائے. تو ہماری اردو میں بھیجے. اب ہمیں اور یہ بھی لکھا کہ ہم نے سر ایک سیکنڈ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف جو اسلام ہے یہ ایک عرب کا اسلام ہے. کسی اور زبانوں میں یہ والا پیغام ہمیں کہیں نہیں ملتا, اس سے ملتی جلتی آوازیں ہمیں کہیں پہ نہیں ملتی, نہ آسٹریلیا میں. اس کا بھی بڑا توڑ مڑوڑ سا گول مٹول سا جواب آپ لوگوں نے رکھا ہوا کہ جن لوگوں تک پیغام نہیں کیا اللہ میں ان کو سزا نہیں دے گا. جی کیسا کائنات کا بنانا ہے اس کے پاس. نہیں آپ نے پہلے دیا نا ابھی اس کا جواب, آپ نے یہ پہلے کہا کہ آپ نے شروع میں یہ کہا ہے کہ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں کیا ان کو سزا نہیں ملے گی. یہ آپ نے کہا ہے اس میں عربی کا مسئلہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں لیکن میری بات بھی آپ صاف کریں نا.
آپ سر آپ نے اوکے زبان سر میں پوچھا ہے نہیں تو زبان کا جواب دوں گا. آپ نے جواب کا پوچھا اس جن کا آ سے جائے گا اس ٹھیک کا ہے جواب آ جائے گا لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا وہی نا بات پھر بدل جاتے ہیں نا پھر آپ نے کہا جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں گیا اللہ نے کس طرح پیغام بھیجا قرآن اتار کے کتاب اتار کے قرآن کی ایک زبان ہے عربی زبان ہے جو کہ ہماری زبان نہیں جو کہ آپ لوگ عالم ہمیں بار بار یہ تانا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی ورنہ آپ اسلام نہیں سمجھ سکتے تو یہ کیسا خدا ہے کتنی ناانصافی والی بات ہے کہ بالکل رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے صلی ساتھ تو اللہ جو علیہ لوگ تھے وسلم. چلو انہوں نے تو فرشتے دیکھ لیے انہوں نے تو معجزات دیکھ لیے ہم لوگ جو 1400 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں نہ ہماری زبان میں ہمارے پاس بھیجا نہ ہمیں کوئی نبی ہمارے بالکل سامنے اتار کے بھیجا بس ہمیں یہ باتیں چھوڑ دی اور ہمیں آپ جیسے پیارے پیارے عالم ہمارے پاس چھوڑ دے کہ ان کی بات مانو کہ یہ جو ٹھیک تفسیر بیان کرے اس کو مانو جواب دے دوں فریز ہو گئے ہیں کیا ہوا اچھا پہلی بات کہ جو آپ نے آیت بیان کی ہے ما ارسلنا رسول الا بلسان قومه تو اس کا یہ مطلب ہے جو رسول جس قوم کے پاس جاتا تھا تو ان کو اس زبان میں سمجھاتا تھا تاکہ اگر ایسے نبی کو بھیجا جائے جو اس کی ارد گرد قوم اس کو سمجھ نہ سکیں تو پھر اس کا مقصد کیا ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک زبان میں ہدایت آئی ہے مطلب ہر ایک زبان میں ہدایت آئی ہے اب اردو میں کیا اردو جو زبان جو آپ کو پتہ ہے بڑی ایک نئی زبان ہے تو یہ تو اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کے بعد کی شروع ہوئی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایک اور پیغام آئے لیکن اردو میں علماء عربی کی تفسیر کی کتابیں سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ایک بالکل قرآن کو ہر ایک ایسپیکٹ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور اس پہ ایکسپرٹ اور اس پہ اپنے رائے بھی دوں گا میں عربی بھی نہیں سیکھوں گا تو یہ ایسی بات نہیں نا کہ جیسے میں کہوں میں شیکسپیئر پہ ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں لیکن میں انگلش نہیں سیکھنا چاہتا عربی سیکھنے کی توفیق آپ بھی اللہ نے دی ہے مجھے بھی ہے میں بھی عربی نہیں ہوں لیکن میں بھی کسی عالم کے گھر میں نہیں بڑا ہوا لیکن جب مجھے یہ شوق ہوا کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں اور اس پہ تاکہ ہر ایک ڈیٹیل پہ اپنے آپ کو جتنا کر سکتا ہوں بالکل اس پہ سمجھ سکوں تو پھر اس پہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے حضرت جیسے اگر آپ نے سائنس بھی پڑھ لی ہو تو آپ بھی کہتے ایک میں حضرت مجھے بھی بولنے دینا میں نے آپ کو بولنے دیا میں چپ رہا اب آپ دیکھیں اب ٹھیک ہے تو ہاں تو پوائنٹ یہ ہے نا کہ اب آپ نے اگر سائنس پڑھنی ہے ایک زمانہ تھا اگر سائنس پڑھنی چاہے تو آپ کو فرینچ سیکھنی پڑتی تھی ایک زمانہ اب آیا ہے جس میں آپ کہیں گے یہ تو بڑی ناانصافی ہے سائنٹسٹ کی سارے پبلیکیشن انگلش میں ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں یہ ناانصافی نہیں ہے جس زبان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو آپ کو سیکھنا چاہیے اسی طرح عربی کو مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے ملکوں میں چاہیے جیسے جو آپ عرب حضرات آج کل دیکھ رہے ہیں وہ اسلام سے پہلے عرب نہیں ہوتے تھے ان میں سے کئی حضرات ایسے دور آیا کہ انہوں نے عربی سیکھی اور کئی ممالک میں اپنی زبان کے ساتھ عربی بھی سیکھی جاتی ہے تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں اور اس میں کوئی عربوں کے لیے اسلام نہیں ہے کیونکہ جس طرح ہم یہ نہیں کہتے سائنس صرف انگلش والوں کے لیے نہیں ہمارے پاکستان میں حضرات سب انگلش کیوں سیکھ رہے ہیں سعودی سارے انگلش کیوں سیکھ رہے ہیں تاکہ جو زبان میں اس ایکسپرٹیز کی فیلڈ ہو تو اس میں گفتگو کر سکیں کسی کو مسلمان ہونے کے لیے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ قرآن پہ یا تفسیر پہ اپنے اقوال پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل جیسے سائنس کے لیے آپ انگلش سیکھیں گے عربی کے لیے اور اسلام کے لیے عربی سیکھیں گے جزاک اللہ خیرن للمسلمین تفضلوا جب آپ نے کہا کہ شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے مجھے انگلش سیکھنی پڑے گی اگر میں نے شیکسپیئر کے اوپر تو شیکسپیئر کے بارے میں پھر کوئی بھی اوپینین نہیں ہوگی پھر کہ بھائی شیکسپیئر سچا ہے شیکسپیئر کی رائٹنگ بڑی خوبصورت ہے جب آپ نے شیکسپیئر کو کہ آپ کو شیکسپیئر کی زبان نہیں آتی تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ شیکسپیئر صحیح ہے شیکسپیئر کی بڑی خوبصورت بات تو مسلمان ہونے کے لیے آپ نے کہا کہ عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں کیوں نہیں ہے ضرورت پھر اگر آپ مسلمان ہو گئے تو اس کا مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اندھی تقلید ہے یہ جب آپ نے پیغام کو خود ساری دنیا نے نہیں سمجھا ساری دنیا کو عربی نہیں آتی اور اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا اور انگریزی میں جو آپ نے کہا سائنس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا فرینچ سیکھنی پڑے گی نہیں سر جو نیوٹن کی کتاب ہے وہ لیٹن میں لکھی گئی تھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں لیٹن میں اس کا مطلب یہ تھا لیٹن میں اس کا مطلب وہ تھا ایسے نہیں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کی عربی اللہ میاں نے ایسی زبان اٹھائی جس کو ایسی زبان میں لکھا جس کا ہر بندہ جو ترجمہ کر رہا ہے اس کا ترجمہ اور ہے یہ میں ابھی یہی والی جو آپ نے والی جو آپ نے بات کی ابھی جو آپ نے سر سر ٹھہر جائیں سر اب آپ نے مجھے اپنا 30 سیکنڈ بھی نہیں بولا میں آپ نے جو ابھی بیان دیا یہ دیکھیں یہ سورہ ابراہیم کی چوتھی آیت ہے نا کہ we have and we never sent a messenger save with the language of his folk that he might make the message clear for them then Allah sendeth them who will astray یہاں پہ بھی اللہ میاں ہر دفعہ astray کرنے کے لیے بڑا we sent not a messenger except to teach in the language of his own people
ہر بندے کو اللہ میں نے یہی کہنا کہ میں نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا. ظاہر سی بات ہے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے فرانس میں انگلش اسپیکنگ نبی بھیج دینا اور انگلینڈ میں آپ نے. بات پھر وہی آتی ہے کہ ان لوگوں کو تو آپ نے نبی بھیج دیے زبانوں میں, آپ کو اب بریکیں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی کہ ہمیں ایسی زبان میں بھیج دیا؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیکھنا پڑے گا آپ کو. تو پھر اگر سیکھ کے اتنا علم حاصل کر کے مسلمان ہونا, دیکھیں آپ کی چارے اسلام fastest growing religion بنا ہوا, تو یہ تو پھر ایک شیم ہوا, because you are saying کہ یہ these people don't understand Arabic. آپ نے بات کر لی, میں کر لوں, ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات آپ نے نیوٹن کی یا لاٹن کی, تو اس میں بھی بالکل نیوٹن کو اگر آپ صرف نیوٹن کی تھیریز پڑھنا چاہتے ہیں تو لاٹن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں نیوٹن کی تھیریز اپنے اوپینینز دوں گا یا کسی اور لیٹن لٹریچر پہ, تو پروفیسر حضرات جو ہیں جو ان پہ لکھتے ہیں, جو اس کو سمجھاتے ہیں, وہ بالکل آج تک لیٹن سیکھتے ہیں, جبکہ اٹس اے ڈیڈ لینگویج, بٹ پیپل اسٹل ٹیچ اٹ ٹو بی ایبل ٹو, تاکہ وہ اوریجنل ورک اپنی لینگویج میں پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات, آپ نے جو آیت کی تو وہ پہلے وہی آیت میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے عربی میں, وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے نا کہ جب نبی قوم کے پاس جاتا ہے تو اس اپنی ان کی زبان میں ان کو سمجھاتا ہے, پھر وہ قوم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے بطور اور لوگوں کے پاس میسج پہنچاتی ہیں. اور وہ میسج جو ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا, پھر بھی کہہ رہا ہوں, مسلمان ہونے کے لیے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ابھی تفسیر اور آپ ابھی علوم کی طرف جائیں گے اور کہیں گے اس کا معنی یہ اور کلاسک اسکالر, پھر آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹو اپریشیٹ کہ شیکسپیئر واز اے گریٹ رائٹر یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو انگلش. آج کل آپ رشیا بھی جائیں, آپ اور بھی جائیں, تو آپ کو کہیں گے کہ شیکسپیئر بڑا ایک زبردست آثر تھا, اور اس کے بارے میں رشین میں لکھے جائیں گے, اس کے پلیز بالکل ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی کہیں کہ میں اس پہ ایکسپرٹیز, میں اس پہ بات مباحثہ کروں گا اور میں اس پہ مناظرے کروں گا, تو پھر آپ کو وہ لوگ, جیسے میں آپ کو ایک اپنی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پٹھانوں میں ایک شاعر ہیں عبد الرحمن بابا, ٹھیک ہے, بڑے مشہور شاعر ہیں. تو ان پہ انگلش میں بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں یا امریکہ میں پبلش ہوئی ہیں, جو لوگ ان کی شاعری کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں اگر جو ایکسپرٹیز لینا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم پھر ان کی باتوں کو لوگوں کو سمجھا سکیں, تو پھر وہ جا کے پشتو سیکھتے ہیں, انگریز یا پشتو سیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ یار یہ پشتو میں ہمیں کیا ضرورت ہے, نہیں. تو اگر آپ صرف مسلمان ہونا ہے حضرت, تو بالکل آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں, فارسی میں بھی سمجھ سکتے ہیں, ہر ایک زبان میں انگلش کا ترجمہ بھی ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ سب مختلف ہیں. قل هو اللہ احد کا معنی کسی نے یہ نہیں لیا کہ اللہ دو ہیں یا تین ہیں, ٹھیک ہے. تو آسان عقیدت بالکل سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی ایکسپرٹیز بنانا چاہتے ہیں اپنا, تو پھر آپ عربی کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایکسپرٹیز کے لیے, علماء کے لیے. اور یہی ایک اسلام کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ اپنی اصل زبان میں علوم ہم نے رکھے ہوئے ہیں, تاکہ کرسچنز کی طرح یہ نہ ہو کہ ارمیک رائٹنگز ختم ہو گئی ہیں اور کونیک گریک کے سے پیچھے ان کے پاس کچھ ہو بھی نہ. خیر ہمارا موضوع تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا انسانی محنت ہے نا, وہ تو انسانی محنت ہے. ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یور پوائنٹ کہ لیٹن میں اگر ہم نے کسی لیٹن لٹریری ورک کی, اس کی لٹریچر ویلیو کی ہم نے بات کرنی ہے, تو ہمیں وہ کرنا پڑے, اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سیکھنا پڑے گا. دیٹس 100%. لیکن قرآن از ناٹ, لیکن قرآن از ناٹ اے ورک آف لٹریچر. قرآن از اے بک جو آپ کو فیکٹس دیتی ہے, جو ہارڈ کور فیکٹس دیتی ہے. جیسے سائنس کی کتاب پرنسپیا, آئزیک نیوٹن کی کتاب جو لیٹن میں لکھی گئی, وہ آپ کو فیکٹس دیتی ہے. تو جب فیکٹس جو ہوتے ہیں کلیئر ہوتے ہیں, اس کی کوئی بیوٹی ویلیو نہیں ہوتی, وہ فیکٹس ہوتے ہیں کلیئر, اس لیے آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں, اس کو رشین میں ٹرانسلیٹ کر لیں, آپ اس کو سمجھ لیں گے. لیکن قرآن اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں کریں گے, وہ کافی ردیف نہیں ملے گا, اس کا وزن ایسا نہیں ہوگا. I totally get that. لیکن قرآن از ناٹ اباؤٹ لٹریچر اور یا شاعری یا بیوٹیفل, یہ بھی ایک اس کا ایلیمنٹ کہا جاتا ہے کہ ہے, بٹ اٹ ہیز فیکچوئل ویلیو. اب یہ کیسے فیکچوئل ویلیو ہے, یہ کیسے فیکچوئل ویلیو کہ جب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی اور, ایک سیکنڈ, جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی اور زبان میں, اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے, دہا کا مطلب بھی بدل جاتا ہے کچھ اور. یہ ساری چیزیں جو ہے, so that's why I don't think کہ یہ ایک سالڈ آرگومنٹ ہے کہ آپ کو let me respond. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے کہا قرآن جو ہے وہ ایک فیکٹس کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا, آپ نے بھی یہ کہا ہے, قرآن دعویٰ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بھی یہ کہا ہے نا.
تو نہیں میں نے اب میں اسی لیے یہ کہا نا کہتا ہوں قرآن دعویٰ کرتا نا, میں تو اسٹوئک فلسفی اپلا رہا ہوں نا, اپلائی کر رہا ہوں نا, یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے نا, اس کے اندر حقیقت ہے, ٹھیک کوئی ہے, جھوٹ تو نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ نے کس آیت کی بنیاد پہ یہ کہا ہے؟ جو یعنی قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کس آیت کی بنیاد میں یہ کہا ہے؟ آپ اس کو چھوڑیں, آپ مجھے یہ بتائیں کیوں کہ کیا چھوڑوں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو. نہیں صاحب, ایک آپ منٹ, بات کو گھما رہے ہیں, نہیں میں آپ بات گھما رہے ہیں. نہیں, یا تو بالکل آپ کی بات پہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن کی کوئی لنگوسٹکس اور شاعری اور یہ سب چھوڑ کے ایک فیکٹس کی جیسے نیوٹن کی کتاب کی طرح ہے. تو میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کی کس آیت کی بنیاد پہ یہ آپ نے یہ دعویٰ قرآن کی کیا قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہیں کیا وہ فیکٹ ہیں یا نہیں ہے, آپ پھر خود ہی بتا دیں مجھے. ٹھیک ہے, اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, اب آپ میرا جواب سنیں. پہلی بات یہ کہ قرآن میں کئی حقائق ہیں, کئی بالکل فیکچوئل ایویڈنسز ہیں, لیکن قرآن صرف ایک نیوٹن کی طرح کتاب نہیں ہے سائنس پڑھنے کی یا 2+2 4 کے لیے. قرآن ایک مجھے بولنے دیں نا حضرت, لیکن قرآن ہدی للمتقین ایک ہدایت کی کتاب ہے. اس ہدایت کے کئی ذریعے, اس قرآن سے ہمیں کئی پتہ لگتا ہے کہ احکام کیا ہوتے ہیں, شریعت کیا ہوتی ہے, لا کیا ہوتا ہے. یہ صرف ایک نیوٹن کی طرح 2+2 کی کتاب نہیں ہے. اس لیے جب ایسے لٹریچر آپ لٹریری ورڈ پہ کہہ رہے ہیں تو قرآن تو ان سب سے زیادہ بلیغ کتاب ہے. بلیغ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بلیغ میں کہتا کہ لوگوں کو سمجھ آئے نا, بلیغ مطلب ایلیکوینس آف سپیچ, بلاغہ. تو عرب جو تھے, اسی لیے جب قرآن جب ان کو پڑھا جاتا تو جو شاعر بھی تھے وہ جواب نہیں دے سکتے تھے, جیسے ہسٹورکلی آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا یہ ایک بہت بلیغ کتاب ہے کہ اس میں احکام بھی ہیں, اس میں فیکٹ بھی ہیں, اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو جنریشنز کے بعد اس کے اور حقائق ان کو سمجھ آئیں گے. اس لیے تفسیر کی کتابیں اپنے ابن کثیر کا, تو ابن کثیر تو کہ صحابہ کے دور میں نہیں لکھی گئی تھی نا, اس میں کئی باتیں صحابہ کے دور سے انہوں نے, کچھ باتیں انہوں نے عربی زبان کی لنگوسٹک سے لی, کچھ زبانیں جو حقائق سامنے آئے, ہسٹوریکل ایونٹس ہو گئے, تو انہوں نے کہا جب یہ قرآن میں آیا تھا تو اس کی اس بارے کے میں تھا, یہ چیزیں کھلتی رہتی ہیں. تو اس لیے آپ قرآن کو نیوٹن کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے, کیونکہ ایک کتاب صرف ایک فیکچوئل 2+2 4 کی طرح نہیں ہے اس میں. لیکن ایک مسلمان ہونے کے لیے آپ کو دحاحہ کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر ہے جو ہر زبان میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے اگر آپ ایکسپرٹیز کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے رائے دینا چاہتے ہیں قرآن کے بارے میں, تو پھر آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہے. خیر عربی پہ آپ زیادہ اٹک گئے. دیکھیں ہم تو یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں, تو اس مسئلے پہ تھے نا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ جس کا ایک ایوولوشنری پرپس ہے, جو میملز جب سے ایوالو ہوئے ہیں, جب میملز جب ایوالو ہوئے ہیں تو ہاف میملز کیا ہو گیا, میرا انٹرنیٹ کا کنیکشن, سوری. تو یہ جب ریپٹائلز اور ہاف میملز ہاف ریپٹائل کی جب یہ شاخ برانچ آؤٹ ہو رہی تھی, تو ڈفرنس تھا کہ یہاں پہ ہم نے یا تو باڈی کے اندر بچے اپنی ایمبریولوجی سٹیج سے گزریں گے یا باڈی کے باہر ایز این ایگ گزریں گے. تو جو باڈی کے اندر گزریں گے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہو کے نکلیں گے. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ ارتقاء نے کیا, یہ انوائرمنٹ نے کیا. یہ فیصلہ کیسے کیا؟ حضرت ایک سیکنڈ ایک عقلی بات کرتا ہوں. ایک عقل والا انسان جو ہے وہ یہ مطلب اسلامی علوم سائنس چھوڑیں, صرف ایک بیسک عقل میں یہ کہنا کہ خود سے کسی کے سینے میں دودھ آ گیا اور وہ بھی اسی وقت جب ضرورت ہو, جب بچہ پیدا ہو. ایک سیکنڈ سر, مجھے بھی بولنے دیں, میں نے آپ کو بولنے دیا. آپ ہی تو بول رہے ہیں یہ کہنا حضرت, میں آپ ہی بول رہے تھے, یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بولنے نہیں دیا, میں چپ رہا. ٹھیک ہے, ابھی میں چپ ہو جاؤں, پھر آپ بولتے رہیں جتنے آپ کی مرضی ہے, جب تک آپ اپنی بات پوری نہ کر لیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک سپیسیز تو خود سے یا تو یہ فیصلہ کیا, کیونکہ کبھی تو ایسا وقت ہے جب دودھ نہیں تھا سینے میں, یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہمیشہ سے تھا, کبھی کدھر سے دودھ آیا, کس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریپٹائل کی طرف جائیں گے یا میمل کی طرف سے جائیں گے. یہ کہنا کہ ایکسیڈنٹلی یہ ہوا, کسی نے بھی اس کو ڈیزائن نہیں کیا, تو حضرت یہ تو پھر اس سے بھی بیوقوفی کی بات ہے کہ سیل فون خود سے بنا.
नहीं, ये उससे नहीं है, ये उससे बेवकूफ़ी की बात नहीं है। ये फिर मुझे इसीलिए हैरत होती है कि लोगों को फिर इर्तिका की समझ नहीं आती। ऐसे नहीं होता कि एक दिन एक माँ के सीने में कुछ नहीं है, अगले दिन उसने बच्चा दिया तो फिर एकदम से वो पहली माँ ऐसी बन गई जिसके ऐसे होता है। ये मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता इन्वॉल्व होते हैं। पहले ये दूध नहीं, पहले उससे निगरदाश्त निकलती है। फिर उससे जिस तरह ये आँख की ज़्यादा बेहतर एग्ज़ाम्पल है कि आँख की ऐसी नहीं थी कि एक जानवर ऐसा था जिसकी आँख नहीं थी और दूसरा जानवर ऐसा था जिसकी बड़ी ज़बरदस्त आँख निकल आई। ये ऐसे नहीं होता। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि ऐसा नहीं होता कि जिस दिन बच्चा 18 साल से कम होता है, 17 साल 364 दिन होता है, तो वो उसका दिमाग एक बच्चे वाला होता है, फिर जैसे ही एक दिन क्रॉस करता है तो वो एकदम से वो एडल्ट बालिग हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। ये किसी का कोई मुकदमा नहीं है इर्तिका में भी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपने उसकी बात की है, मेमोरी ग्लैंड्स की है, उसका भी वही प्रिंसिपल है जो आंख का प्रिंसिपल है। आंख का प्रिंसिपल ऐसे है कि पहली जो जानदार थे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में, वो लाइट सेंसिटिव थे। उनको ये उनकी आंख नहीं थी, वो लाइट सेंसिटिव थे। उन्हें पता था कि यहाँ पे लाइट का सोर्स आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चल रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वहां पे प्रेडेटर आ रहा है, वो उनको शेड से पहचान है। तो उससे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ, उसी तरह जिस तरह एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। और ये ऐसे नहीं है जैसे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि क्या एक दिन में ऐसे हो गया कि एक दिन दूध था, अगले दिन एक दिन नहीं था तो अगले दिन दूध आना शुरू हो गया। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने आपको लाइट की जो एग्जांपल दी वो इसीलिए दी क्योंकि ये आपको आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट आपको फोर्स कर रहा है कि आपके अंदर ये चेंजेस थोड़े थोड़े से आते रहें। इसके लिए इसीलिए हम कहते हैं कि इसके लिए डिजाइन की जरूरत नहीं है। अब लाइट है वो है, अब लाइट है और हर स्पीशीज का काम है उसे सरवाइव करना। कोई भी स्पीशीज ऊपर से जाके छलांग नहीं मार देती ऊंची बिल्डिंग से जाके, क्योंकि उसे सरवाइव करना है। वो सरवाइव के चांसेस इंप्रूव करने के लिए वो अपने आप को बेहतर करेगी, अपने बचने की, ज्यादा तेज भागने की कोशिश करेगी, ज्यादा छुपने की कोशिश करेगी, कैमोफ्लेज अडॉप्ट करेगी, अपनी आंखों को, ये सारी चीजें अपनी आंखों को करेंगे। अच्छा, उसकी आंख नहीं, सर ये ना करें सर, उसकी आंखें आपने कहा है ना, नेचर, मैं समझ रहा हूँ। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आपने आपने अच्छा, मेरा जुमला आपने खुद क्या जान कहा? के पूरा किया। मैंने आपने आपको कहा क्या कि वो कहा था? तेज भागने की कोशिश करेगा, उसका सर्वाइवल उसके ऊपर अच्छा, डिपेंड करेगा। तेज वो छुपने की भागने। कोशिश करेगा, उसका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी ठीक है। नजर वो अपनी बेहतर करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। उसका सबूत ये है कि जब आप लोगों की नजर खराब हो जाती है तो आप ऐनक लगाते हैं। क्योंकि जो आपकी बिल्कुल। नेचुरल जो चीज है आपने उसको नहीं, आपने उसको बेहतर करना, बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट। ये नेचर का असूल है, इसको बनाने की ठीक है। जरूरत नहीं है, ये हमें इस चीज का अच्छा, पता चल गया है। तो ये जो बिल्कुल। लोग जब ये सवाल रखते हैं ना ठीक है। कि और जब मैं इसकी एक आखिरी मिसाल दे दूं एवोल्यूशन के ऊपर कि भाई बिल्कुल इंसान दें। ने बंदर ने किस तरह फैसला कर लिया कि हमने अब इंसान बना, बंदर ने ऐसे नहीं फैसला किया। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका है, बहुत सारे साइंसदान ने इसके ऊपर बेतहाशा एविडेंस दे दिया कि अच्छा। जब एप्स जो है चार टांगों से सीधा खड़ा होना शुरू हुआ था, वो इंसान नहीं बने, वो जैसे होमो इरेक्टस है, वो जब सीधा खड़े होना शुरू हुआ तो वो एक और शाख की तरफ चले गए। उसी तरह जिस तरह जब अफ्रीका से लोग निकले यूरोप में गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनका रंग सफेद होने लग गया। या फिर अब यहां से अब ये कहा जाता है कि जो गर्म मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग गोरे आए हुए हैं उनकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो यूरोपियन से बदल रही है विद इन 200 ईयर्स। तो ये इसको कहते हैं एनवायरनमेंट आपको फोर्स करता है आपकी चीजों को चेंज होने के लिए। ये सिर्फ एडेप्टेशन ही नहीं है, ये म्यूटेशन है जो जेनेटिक लेवल पे होती है। सो ये मुझे इसलिए बड़ी हैरत होती है कि जब लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं कि एकदम से सीने में दूध नहीं था तो अगले दिन आ गया। आप लोगों ने फिर शायद उन लोगों ने शायद इसका मुकदमा पड़ा ही नहीं है एवोल्यूशन का। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना हो कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी ठीक है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि एक दिन में, ये पता नहीं शायद मेरी बात आप समझे ना हो या मैंने गलत कह दिया, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है कि एक दिन में। लेकिन जब आप कह रहे हैं एक मेमोरी ग्लैंड ने शुरू किया और फिर उसमें डेवलप हुआ, तो ये तो एक जनरेशन में भी नहीं होती। तो कहीं न कहीं तो डिज़ाइन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, क्योंकि खुद से मेमोरी ग्लैंड को खुद से बिल्कुल जनरेशंस में ये देखिए, तो ऐसी बात हुई ना कि अब मैं आपको कहूँ कि आप इस कमरे में बैठे हैं, खूबसूरत सा कमरा है, पीछे लाइब्रेरी है, पीछे आपके कैमरा लगा हुआ है सामने, ये करोड़ों साल में खुद से बना। तो आप कहेंगे नहीं, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो डिज़ाइन और परफेक्शन है, जैसे आपने पहले कहा था। तो अब जब माँ के सीने में दूध आता है तो इसमें तो बहुत इससे ज़्यादा परफेक्शन है, और वो भी उसी टाइम आए। तो अगर अगर एक स्पीशीज़ ने खुद से ये फैसला नहीं किया, और एनवायरनमेंट आप कह रहे हैं, तो एनवायरनमेंट तो ऐसे नहीं करता कि हर एक जेनेटिक्स के पास जाके डीएनए बदले के हर एक बदले। तो अब आप कहते हैं कि वो अपने आप को छुपाएँगे, तेज़ भागेंगे, तो बिल्कुल तेज़ भागेंगे।
اینک لگائیں گے, لیکن اینک لگانے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو کہ اگلے جنریشن میں آنکھ میری بہتر ہونی چاہیے. یہ تو پھر آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی طرف آپ چلے گئے. اب ایک جانور چھپے گا, بالکل چھپے گا, لیکن اب وہ اپنی جسم کا رنگ ہی بدلے جنریشنز میں, thousands of years میں, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو پگمنٹیشن آئی, کہیں نہ کہیں سے تو اس پگمنٹیشن کو ڈیولپ کیا, کسی نے تو یہ ڈیزائن کیا. اگر آپ کہیں یہ تو بالکل بغیر ڈیزائن کیا ہے, تو پھر تو میں کہوں یار بڑی, یہ تو اس سے بھی عجیب بات ہوئی کہ ایک سیل فون آپ کو کہیں ملے گا اور آپ کہیں کسی نے بنایا نہیں ہے. کیونکہ میں نے بھی وہ سیل فون کے کیا ہو سکتا ہے کہ بلینز آف ایئر میں گرینز آف سینڈ سے بن گیا, لیکن میں کہوں گا یار یہ تو ایسا, ایک سیکنڈ میں آپ کو بولنے دیا, اب آپ مجھے بولنے دیں. میموری گلینڈز, لائٹ سینسٹیوٹی, ایک سپیسیز خود سے جب یہ ڈیسیجن نہیں لیتی, انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, انوائرمنٹ آپ کو صرف ایک سرکمسٹانسز دے سکتا ہے. تو اس میں آپ کہیں کہ ایک نے ناخن خود سے کہیں سے تو ناخن کی ضرورت ہوگی انوائرمنٹ میں, لیکن ناخن کہاں سے آئے, کسی نے تو یہ ڈیولپ کیا ہے. یہ تو بالکل ناممکن بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں سر, آپ کی سمجھ گیا ہوں. یہی تو ویسے جواب دینے کی جلدی میں نہیں, اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے اس کو ریپ اپ بھی کرنا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہیں پہ مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ انفارچونیٹلی جو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو مدعا سمجھ ہی نہیں آتا. آپ کو ابھی بھی مدعا سمجھ نہیں آ رہا اس کا کہ ارتقاء کا مدعا کیا ہے. حضرت جو آپ جب آپ اس کو آئی فون سے فوراً دیتے ہیں نا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. آپ نے کہا کہ انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, آپ کو ایک موقع دیتا, آپ نے یہ کہا. آپ کے ہاں انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, آپ نے یہ کہا نا. ٹھیک ہے, نہیں میں نے یہ کہا ہے, میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا, میں آپ کو بتا دوں, یا اگر آپ سمجھ گئے تو پھر میں نہیں بولتا. چھوٹا سا میں نے یہ چھوٹا ہی صحیح کہہ رہا ہوں حضرت. میں نے یہ کہا ہے کہ انوائرمنٹ ایسی سرکمسٹانسز بناتا ہے جب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن انوائرمنٹ آپ کے اندر ڈی این اے جینیٹکس چینج نہیں کرتی. اوکے گڈ پوائنٹ. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلپینز آپ نے گڈ پوائنٹ تو مان لیا نا. نہیں گڈ نہیں, کوسچن اچھا ہے, لیکن آپ اس کا جو ایکسپلینیشن آپ اس کو نہیں سمجھتے. اب آپ گڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو نیپال میں جو لوگ رہتے ہیں, بیکاز وہ ہائر الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں, ان کے لنگس جو ہیں زیادہ آکسیجن لیتے ہیں. فلپینز کے پاس ایک اس کا مجھے نام بھول گیا, وہ مچھیرے ہیں جو سمندر کے اندر جا کے مچھلیوں کو پکڑتے ہیں. وہ پچھلی کوئی 1000 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کے لنگ, وہ واحد ایسے لوگ ہیں جن کے پھیپھڑے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ 8 منٹ تک اپنا سانس روک سکتے ہیں. عام انسان ایسا نہیں کر سکتا. یہ انوائرمنٹ نے اسے فورس کیا ہے. یہ اللہ میاں نے نہیں کہا کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو چلو جی میں تمہیں نہیں سر ایک سیکنڈ آپ نے بہت ساری باتیں یہی وہ جینیٹک, اسی کو جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں, جو آپ کو انوائرمنٹ آپ کو فورس کرتا ہے. جو آپ نے کہا نا انوائرمنٹ آپ کو چینج نہیں کرتا, یہ انوائرمنٹ نے چینج کیا. اس کے پیچھے کوئی ایسی لاجک نہیں آپ دے سکتے سوائے اس کے کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو بنایا, ہمیں نہیں پتا. دوسری آپ نے جو بات کی تھی کہ ایکسٹنکشن, کیا آپ نے کی تھی بات, چلے مجھے وہ بھول گئی وہ بات, میں نے مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں سمجھ آ رہی. تو چلیں یہ اسی کے اوپر آپ کر لیں کہ یہ جو نیپال کے لوگ ہیں, فلپینز کا جو ایک جزیرہ کے لوگ ہیں. ویری گڈ مہربانی, آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ میرے پوائنٹ پہ آ گئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا, ان کی انوائرمنٹ کو ایسی ایک سرکمسٹانسز بنائی جس میں لنگز میں ایئر کی ضرورت تھی. بدل گئے نا, چاہے وہ سنیں نا حضرت, تب دیکھیں مجھے بھی, میں آپ کو بدل گئے نا. میری بات کر لوں یا نہیں؟ خفا کیوں ہو رہے ہیں خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے یہاں پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بدل گئی نا بات. آپ کہہ رہے ہیں نا انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے, اور اب آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کی بات سنی, اور دیکھیں آپ جب پکڑے گئے ہیں نا تو آپ غصہ ہو رہے ہیں. سر میں آپ کو پکڑا ہوں, بدل گئے ہیں. آپ مجھے بولنے دیں, پھر میں بولوں گا. اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو مطلب آپ سننا نہیں چاہتے. چلیں آپ بولیں. مہربانی, شکریہ. میں اب یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. اب شکریہ بھائی کہ مجھے آپ نے بولنے دیا. اب انوائرمنٹ نے ایسا ایک سرکمسٹانس بنایا جدھر ضرورت ہوئی, لیکن انوائرمنٹ نے جا کے ان کے پھیپڑوں کو چیرا نہیں, ان کی ڈی این اے نہیں بدلی کہ اگلی جنریشن میں بھی بدلیں. نہیں حضرت, انوائرمنٹ آپ کا ڈی این اے نہیں بدلتا. انوائرمنٹ آپ کے ایک سرکمسٹانس, اس میں الباری اللہ پھر آپ کو ان چیزوں کی استعداد دیتا ہے کہ ایک نسل میں نہیں, کئی نسلوں میں پھر اللہ ان کو ہر ایک مخلوق کو وہ استعداد دیتا ہے کہ وہ ادھر جا کے رزق اپنا پکڑ سکے, چاہے سمندر میں ہو, چاہے آسمان میں ہو, چاہے پہاڑوں پہ ہو.
اور یہ جو آپ بات چھوڑ رہے ہیں نا کہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ نے جو پھیپڑے جو بڑے ہیں وہ ضرورت ہوئی لیکن بڑھایا اللہ نے، کیونکہ شکر ہے کہ آپ نے وافا بھی کیا ہے، کیونکہ ڈی این اے جو بدلتی ہے، جینیٹک میموری جو ہوتی ہے وہ اسپیسیز خود سے اختیار نہیں کرتی، نیچر جا کے کسی کے ڈی این اے کو سپلائس نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ضرورت بنتی ہے، پھر اس کو بڑھایا کس نے؟ یہ وہ جو بنانے والا ہے، بڑھانے والا ہے، الباری یعنی ہے، بدل دیا، الخالق یعنی بدل دیا. تو یہی پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے لیکن نیچر اس کو بدلتی نہیں ہے. تو یہ آپ کو میں نے ایگزامپل دی، اس کو نیچر نے بدلا ہے. اب آپ یہاں سر ایک سیکنڈ میرا بڑا دل کر رہا تھا بیچ میں بھی انٹرپٹ کروں، آپ نے پھر مجھے نہیں کرنے دیا. یہی تو سارا مدعا ہے جب یہاں پہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اس کو نیچر نے بدل دیا، کیونکہ آہستہ 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 جب وہ 1 منٹ پانی کے اندر رہنے لگے پھر اور پریکٹس ہوتی کہ 2 3 4 اور اتنی میوٹیشن ہو گئی ان کے ڈی این اے میں کہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں بڑے ہو گئے عام لوگوں کے. اب ان کا بچہ اگر نیو یارک میں پیدا ہو اور وہ بچے کے پھیپھڑے اتنے ہی بڑے ہوں گے چاہے وہ سمندر میں نہ گھس کے مچھلی کو پکڑے. یہ اسی کو میرے سر کہتے ہیں کہ آپ کو جینیٹک میوٹیشن ہوئی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے. بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ لوگ پھنس جاتے ہیں، جب ہم آپ کے سامنے سارا چیز کھول کے رکھ دیتے ہیں، آپ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے کیا. تو سر آپ نے ہر چیز کے اینڈ میں تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ہماری بات یہ کہ آپ اس کو اگر اللہ نے کیا اس کو بتائیں کہاں پہ سائنس میں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان ارتقاء کے تھرو گزرتا ہے. یہ آپ نے الباری کا جو نیا لفظ گزارا ہے میں نے کسی کو نہیں سنا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مے بی یو رائٹ، میں بھی میری عقل کی کمی ہے، لیکن مزے کی بات یہ سارے جو مطلب نکلتے ہیں وہ سائنس کی دریافت کے ہونے کے بعد نکلتے ہیں. 18ویں صدی سے پہلے کسی اسلام میں کسی عالم نے نہیں کہا کہ انسان ارتقاء جاندار جو ہیں ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں. اللہ نے ایک چھوٹے سے خلیہ پہلے پیدا کیا، وہ پھر خلیہ ٹری آف لائف بنا. کہیں قرآن کی کسی آیت میں ہمیں نہیں پتا، شاید اب نکلا ہے قرآن کی آیت. اچھا حضرت، ابھی آپ نے کہا ہے پہلی بات کہ نیچر نے ان کو بدل دیا ہے، تو پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں ضرورت بنی ہے، لیکن جو ڈی این اے بدلتی ہے جیسے کلوز آ جاتے ہیں تو کلوز کی ضرورت ہوتی ہے، نیچر کلوز نہیں بناتا. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وہ نیو یارک پہ چلا جائے تو تھوڑی جنریشن کے بعد جب اس کو ضرورت نہیں ہوگی ان لگز کی، ان کے لگز پھر چھوٹے ہو جائیں گے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں. تیسری بات آپ نے کہی کہ 18ویں سینچری تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے، تو آپ اس پہ خطا ہیں حضرت. جو ایولیوشن کی بحث ابن خلدون اور ابن حزم اور انہوں نے 18ویں صدی کافی پہلے سے کیا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کی علم کی کمی ہے، انشاءاللہ آ کے سیکھیں، لیکن یہ بات آپ غلط مت کریں. پہلے آپ دیکھیں کہ ایولیوشن کی جو ڈیبیٹ ہے اسلام میں بہت پہلے سے ہے، اور ایولیوشن کے کون سے ایسپیکٹ اسلامی عقیدہ سے انوالو ہوتے ہیں جیسے ابن خلدون اور کئیوں نے کہا ہے، اور کون سے نہیں ہوتے، ان پہ بھی بحث بہت پہلے سے ہو چکی ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی ہے. بالکل ٹھیک سر، بالکل صحیح. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ابن خلدون کا میں نے بھی آرگومنٹ سنا، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے کہ انہوں نے ارتقاء کے اوپر بات کی ہے. لیکن میں آپ سے میں ضرور آپ عالم ہیں، آپ کو ظاہر بات ہے مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا علم ہے، آپ ضرور وہ باتیں ہمیں بتائیں کہ آپ سے 18ویں صدی سے پہلے کے کون سے لوگوں نے کیا کیا باتیں ارتقاء کے بارے میں کی، اور ہم اس کو پھر میچ کریں گے آج کل کی نوز سے. اور ہمیں یہ بھی قرآن کی ہمیں قرآن کی بات، اور آپ یہ ہماری بات مان گئے ہیں کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس سے وہ انسان بدل جاتا ہے، اور جب وہ نیو یارک چلا جائے گا وہ پانی میں نہیں جائے گا تو وہ پھر بدل جائے گا، اس کے پھیپھڑے پھر سے چھوٹے ہونے لگ جائیں گے. یہی تو ہم نے کہا ارتقاء کا. آپ نے شروع میں کہا کہ انسان نیچر جو ہے نہیں بدلتی، سرکمسٹانسز نیچر کی طرف سے آیا اور اس نے بدل دیا انسان کے ڈی این اے کو. میوٹیشن جو ہوتی ہے ڈی این اے کی میوٹیشن یہی ہوتی ہے. تو یہ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مان لیا. بس ایک سیکنڈ میں ختم کر دوں. فرق یہ ہے کہ اینڈ میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں جب سائنس بیچاری اپنی سر مار کے دیواروں میں پاگل ہو کے ڈسکور کر کے جب وہ اینڈ میں کہتے ہیں اچھا یہ ایسے ہوا ہے، وہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ کام اللہ میاں نے کیا، بس ختم بات، ہاتھ چھاڑ لے. بالکل. اچھا حضرت، پہلی بات خوشخبری کی ہے کہ پہلے سے میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کی جو ضرورت آتی ہے اس میں انسان جو اڈیپٹ کرتا ہے تو ہر ایک اسلامک عقیدے والا شروع سے یہ بات مانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیچر کر رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیچر ڈی این اے نہیں بدلتا، صرف انوائرمنٹ بدلتی ہے، اللہ باری ہے. یہ بات میں نے شروع میں کی ہے، پھر بھی کی ہے. شاید آپ میری بات سمجھے نہ ہو، لیکن انشاءاللہ ہو سکے تو تھوڑا اس پہ تدبر کریں، سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں، جب میں کہ نیچر بدلتی ہے، آپ نے پھر بات
آپ کوٹ کر رہے ہیں نا مجھے سر, آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں, وہ میں اچھا چلیں آپ پھر اپنے کوٹ صاف کر دیں, ٹھیک ہے آپ کوٹ صاف وہ مس ریپرزینٹیشن ہو جائے گی. جب میں نے نیچر کہا, نیچر سے مراد میں انوائرمنٹ ہی ہے. یہ میں نے شروع سے میں نے بھی یہی کہا ہے کہ انوائرمنٹ وہ میوٹیشن کرتا ہے آپ کے ڈی این اے میں. انوائرمنٹ آپ کا ڈی این اے میوٹیٹ کرتا ہے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے میوٹیشن ضرورت ہوتی ہے؟ انوائرمنٹ کی وجہ سے, یا یو کین سے انوائرمنٹ کی وجہ سے. اس میں کوئی اپنی غلطی پہ نکل آئے بات نہیں ہے. نہیں اس میں میں آپ کو زیادہ کلیئرٹی فرق میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں نا, مجھے بھی بولنے دیں, میں نے آپ کو کٹ بھی کرنے دیا. اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو سردی ہو تو مجھے جیکٹ کی ضرورت ہوگی. اب یہ انوائرمنٹ میں ایک ضرورت ہے. اب جیکٹ میں جا کے پہنوں گا, انوائرمنٹ مجھے نہیں پہنا رہی. سمجھ آئی بات؟ اب لنگز کی ضرورت ہے لیکن انوائرمنٹ آپ کے لنگز کو نہیں پڑے گا. اس میں تو جو خالق آپ کا باری ہے وہ آپ کے لیے کرے گا. ناخن خود سے انوائرمنٹ آپ کے نہیں دوخے گی, آپ کو ناخن کی ضرورت ہوگی. تو پھر جو بنانے والا ہے, اسی طرح تو ایک اور سائن ہے کہ ایک بنانے والا ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے, جو انسانوں کو بناتا ہے, جو یہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں, اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور ریپ اپ کرتے ہیں. یہ گول مٹول سی بات ہے, یہ چاہے کان کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑنے والی بات ہوگی. یہ وہی بات ہے آپ نے جیسے کہا کہ جب سردی آئے گی میں جیکٹ نہیں پہنوں گا, آپ ٹھٹریں گے کچھ عرصہ, لیکن آپ مسلسل ٹھنڈے ماحول میں رہیں گے, آپ کے جسم پہ زیادہ بال آنے لگ جائیں گے. اسی طرح ہم نے اپنے بالوں کو کھویا ہے. یہ انوائرمنٹ آپ نہیں یہ تو اچھا اگر اللہ نے ڈالنا تو اللہ ایک دم سر ایک سیکنڈ سر, یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو گول گول گھمانا. اگر اللہ نے کرنا ہے تو اللہ کو 10 یا 20 جنریشنیں کیوں چاہیے کہ بال آہستہ آہستہ نکلے. جو بےچارے 10 جنریشنیں تقریباً 500 سال بےچارے ٹھٹر کے مر گئے, وہ بےچارے ان کے لیے کیوں نہیں اللہ نے, اگر اللہ نے جو کام کرنا وہ چٹکی بجا کے ہوگا. جیسے آپ پہننا چاہیں گے آپ جیکٹ فوراً جا کے پہن لیں گے, اللہ ہر کام فوراً کر سکتا ہے. اس کو ارتقاء کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈی این اے کو بدلے, پھر وہ 5 جنریشنیں 10 جنریشنیں ویٹ کرے, پھر آہستہ آہستہ مزید بال نکلنے لگے. یہ گول مٹول جواب ہے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیچ میں پیچھے کہتے تھے کہ اللہ نے ایسے کیا. یہ بات تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے کہ یہ نیچر جو ہے وہ انوائرمنٹ کا فورس کرتا ہے, اور انوائرمنٹ خود نہیں. آپ اپنا ہاتھ آگ کے اوپر رکھنا شروع کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ابھی دے دیجیے گا آپ. ابھی یہ جوڈو کے جو ماسٹرز ہیں, جو کراٹے کے جو ماسٹرز ہوتے ہیں مارشل آرٹس کے, وہ اپنے ہاتھوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ مارتے ہیں اس کو, اینٹ کو یا کسی ہارڈ چیز کو. ان کی یہاں پہ ان کی بونز جو ہیں یہاں پہ تھک ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ وہ بچے بھی اپنے انہی لوگوں میں ماسٹروں میں پیدا کرنے لگ گئے. تو اب یہ نوٹ کیا گیا کہ ان کی جو ہاتھوں کی فنگر ٹپس ہیں ان میں زیادہ ہڈی ہے آپ کی اور میری نسبت, کیونکہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں. اب اللہ میاں ادھر بھی بزی ہیں کہ چلو اس کو بےچارا یہ مار رہا ہے تو چلو اس کے ڈی این اے کو آہستہ آہستہ میں ماڈیفائی کرتا ہوں, کیونکہ وہ 500 سال سے لگے ہوئے یہ کام کرنے. ایسے نہیں ہوتا سر, یہ اسی کو کہتے ہیں نیچر, کیونکہ نیچر آپ کو فورس کرتی ہے آپ کے ڈی این اے کو چینج ہونے کے لیے. آپ نے بول لیا, ٹھیک ہے. میری ابھی آخری بات ہے, پھر بس میرا ٹائم ختم ہے. پہلی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ دیکھیں کہ جو لوگ دیکھیں, آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس ضرورت کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے کہ کس نے کیا ہے. جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی کنگفو ماسٹر دیوار کو مارے تو وہ دیوار جو ہے وہ اس کو نہیں بدلتی, وہ دیوار کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بون بدلنے والا دیوار نہیں ہے. اگر آگ میں اپنے ہاتھ رکھیں تو آگ نکل کے آپ کو نہیں بدلتی, وہ انوائرمنٹ ہے. لیکن اللہ نے جو ہمیں کہا ہے کہ آپ کی جس چیزوں کی ضرورت ہو اس کے لیے, آپ کی رزق کے لیے, آپ کی سروائیول کے لیے, آپ کی ٹریننگ کے لیے, ہر چیز کے لیے اللہ آپ کو رازق ہے. رازق صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا, تو اس میں الباری ہے اللہ, اس میں اللہ ہمیں بنانے والا ہے, ہمیں اڈیپٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پھر مثال جو جیکٹ کی دی ہے, دیکھیں پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سردی کی وجہ ہے, لیکن سردی میرے اوپر جیکٹ نہیں ڈالے گی. جیکٹ یا تو میں خود ڈالوں گا یا کوئی اور ڈالے گا, کرنے والا کوئی اور ہے, وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, نیچر نہیں ہے. نیچر کی ایک ضرورت آتی ہے, لیکن کیا کس نے ہے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ اللہ اتنی جنریشنز کیوں کرتا ہے, کن فیکن. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ایک حکمت اور ایک مقدار سے کرتے ہیں. کچھ چیزیں اگر ایک دم ہو جائیں تو ہم اس پہ ہینڈل نہیں کر سکتے. اس میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ ہر چیز ایک وقت پہ ہوتی ہے. بلوغ ایک وقت پہ کیوں آتا ہے, حید ایک وقت پہ کیوں آتا ہے, اس میں اللہ کی حکمت اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں حضرت, ہر ایک کو ہر چیز بات سمجھ نہیں آتی, بیٹھیں سیکھیں, قرآن سیکھیں, علماء کے ساتھ بیٹھیں, آپ کو ایک ایک مسئلے میں اس کی حکمت دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آخری میں بات
ختم کر لو. میں نے آپ کو کہا تھا نا, میری آخری یہ بات ہے, دیکھیں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ 99% آپ شور ہیں نہیں, اور 1% وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں حضرت, سائنس, ایتھیزم آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم کہاں سے آئے. تھیوریز آئیں گی, اور ایوولوشن کی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کئی چیزیں آپ ایسے سائنٹسٹ کے بھروسے پہ چل رہے ہیں جس پہ آپ نے خود سے نہ دیکھی ہے, نہ آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان سے اچھے انبیاء ہیں. انبیاء ایک رسالت لے کے آئے ہیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے, اور قرآن کی وہ معجزات کی کتاب ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ون میسج فاؤنڈیشن چینل جائیں یا مسجد رباط جائیں تو انشاءاللہ آرام سے آپ کو ان میں ویڈیوز میں آپ کو ہم ان کے قرآن کے معجزات اور ایسے معجزات جو نبی کے زمانے میں جو تھے بالکل کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں بالکل ریپ اپ میں اسی پہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بات سمجھیں, اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں تدبر کریں کہ ہم خود سے نہیں آئے, نہ ہم خود سے بنتے ہیں, نہ ہم خود سے کائنات چلاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں جس میں آخرت بھی ہماری صحیح ہو, صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. مبارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. شکریہ سر. ایک آپ نے آپ کا کلوزنگ ریمارکس آ گئے, اور میں بھی کلوزنگ ریمارکس دے دوں. آئی ول, بڑی مجھے خوشی ہوگی ایون کہ انگلش میں بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں اپنی انگلش آڈینس کے لیے بھی, کیونکہ مجھے اس میں بڑا مزہ آیا, اسپیشلی سیکنڈ ہاف میں جب ہم نے ایوولوشن کے اوپر بات کی. اور جو جیسا کہ, اور یہ ہمارا, انہوں نے اپنا اسلامی, انہوں نے شروع میں کہا مفتی صاحب نے کہ اپنے عقیدے کے مطابق بھی وہ بات کریں گے, اور ہم اپنے عقل کے مطابق ہم یہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, تو اس کا مطلب اگر کوئی چیز نہیں, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کا مقصد ہمیں آج نہیں پتا نپلوں کا مقصد کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتا ہوگا. تو اسی طرح اگر ہمیں آج یہ نہیں پتا, ویسے ہمیں بہت کچھ پتا, اگر ہمیں آج یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج سے پرانے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء آئے انہوں نے یہ کیا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بھی آٹومیٹکلی درست ہوگی بات. دوسری بات جو پتہ لگے ہمیں بھی بتا دیں پھر, اگر آپ ہمیں بتا, ہاں سر, ہمیں جب آپ ثبوت دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اسلام مسلمان ہو جائیں گے. جب ہمیں کوئی چیز ایویڈنس ملے گا, جیسے کہ انفارچونیٹلی ہمیں گورنمنٹ باتیں ملتی ہیں. آپ نے کہا اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ 5 جنریشن ارتقاء کا ویٹ کیوں کرے گا, کیونکہ اللہ کی حکمت ہوگی. ہم لوگ جو بیچارہ ٹھٹر رہا ہے وہ تو یہی کوشش کرے گا یا اللہ اسی وقت میرے جسم میں سے بال نکل آئیں تاکہ مجھے یہ ٹھنڈ نہ لگے, لیکن اس کا ڈی این اے آہستہ آہستہ چینج ہوگا, اور اس کے بچے بیچارے اگلی 10 جنریشن بعد ان کے جسم پہ بال آئیں گے تو ان کو جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ یہ حکمت والا, یہ انفارچونیٹلی ہمیں گول مٹول سے آرگومنٹس لگتے ہیں کہ ہم جہاں سے بھی پکڑے اس کو کہہ دیتے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا, آپ عالم ہے, آپ نے وقت دیا, بڑا مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا, لیکن یہ جو باتیں آپ نے بتائی انفارچونیٹلی, اسی لیے یہ دعوے جو ہیں انفارچونیٹلی ملحدوں کو کنونس اب نہیں کر پا رہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. لیکن چلیں, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ہم آئی ہوپ کہ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. ہم پھر دوبارہ بات کریں گے. میرا خیال سے جو سائنس کی جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس کے اوپر بھی کسی ٹاپک پہ بات ہوگی. جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے وہ جیو سینٹرک ماڈل ہے, کہ سورج اور چاند کا مدار ہے لیکن زمین کے مدار کا کہیں ذکر نہیں کیا. لیکن حضرت ہمارے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمین کے مدار کا بھی ذکر کیا, تو اس کے اوپر ہم پھر دوبارہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ دوستوں. تھینک یو.